काइंड ऑफ ब्रेक इवन था, इतना ज़्यादा कोई नेट प्रॉफिट भी उसमें नहीं था, गेम हमारे लिए बहुत नई थी, एडवर्टाइजिंग हमने पहली दफ़ा की। जो मैन्युफैक्चरर्स थे जो हमें होल सेल के बिजनेस पे लेके आए थे, उनको दिखाने के लिए कि प्राइवेट लेबल भी एक बहुत बड़ी गेम है, उनको दिखाने के लिए हमने वो भी करके दिखाया। तो अगर आपकी क्लाइंटल स्मॉल क्लाइंटल है, बीइंग एजेंसी ओनर, तो आप कोशिश करें कि आप फुल अकाउंट मैनेजमेंट करें। क्या वजह है कि ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और क्या चैलेंजेस का इनको सामना आपने देखा जब इन्होंने आपसे बात की, तो व्हाट हैव यू फाइंड? अब इन्होंने एक ही $15,000 की एजेंसी के अंदर 3 डिफरेंट तरह के क्लाइंट डाले हैं। अपवर्क के क्लाइंट का माइंडसेट डिफरेंट है, अब फाइबर वाले क्लाइंट का माइंडसेट डिफरेंट है, पाकिस्तानी क्लाइंट का माइंडसेट डिफरेंट है। जब वहाँ का क्लाइंट लेके आएंगे तो जो इन्वायरमेंट कल्चर उन्होंने 2 साल में क्रिएट किया है वो टोटली डिफरेंट क्लाइंटल के लिए, और क्लाइंट वो टाइप कर देने के अंदर। आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि एक तरफ से टंकी में पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से इनकी टूटी बांधनी हो, लीकेज है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी जब आप डिज़ाइन कर जाएंगे कैटेगरी के अंदर, विच इज़ लाइक आई कैन से, अगर इस टाइम में 200 एजेंसीज़ को मिला हूँ तो कैटेगरीज जो हैं वो 46,000 सब कैटेगरीज हैं इनटू अमेज़न। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं। लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से 79% लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और सिर्फ 21% वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है। तो अब मेरा सवाल और मेरी उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको सही कर लें। दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे अच्छे और बड़े बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है। तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए, अदरवाइज़ वो साफ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं, अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बताएं उस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रेलेवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए। तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और चलें अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। आप योर टास्कर के को फाउंडर हैं, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर से ये मेरा मुराद है कि आप ग्राउंड पर होते हैं, ख़ुद काम करते हैं, अमेज़ॉन के ब्रांड्स को क्या कहते हैं, मैनेज करते हैं, बिल्ड करते हैं, स्केल करते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। योर टास्कर आपकी कंपनी है। बट ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था, चलो मैंने करा दिया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे यार हु इज़ ज़ीशान रियाज, हाउ वुड यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ? वेल आई से कि 10 years into e-commerce एंड लर्निंग एवरी डे, और होल सेल FBM से स्टार्ट करने से लेकर फिर प्राइवेट लेबल, फिर ब्रांड्स मैनेज करना, फिर ब्रांड से निकल के ब्रांड ग्रोथ पे आना, लोगों के ब्रांड स्केल करवाना, फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स के ब्रांड को लॉन्च करवाना सर्विसेज सेक्टर में रह के, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली एक्वायरिंग अ ब्रांड एंड देन बिल्डिंग दैट ब्रांड, फिर इंक्यूबेट करना। दैट्स होल जर्नी इज़ इनटू ई-कॉमर्स। जिस तरह आप मुझे अभी बता रहे थे 2014 में जब आपने पहली मरतबा एज ए वर्चुअल असिस्टेंट VA आपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देना शुरू की, 2014 था गिव और टेक, तो यू जस्ट स्टम्बल अपॉन दिस आइडिया, या उससे पहले भी आप जो थे, बिकॉज आपकी उम्र उस वक्त 23 साल थी, राइट? तो 23 साल की उम्र का नौजवान उस वक्त क्या कर रहा था? मतलब कि ज़ीशान उस वक्त बस मेक मनी ऑनलाइन के चक्कर में इंटरनेट पे बैठा हुआ था और मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर रहा था या कर चुका था, कुछ उसमें कामयाब हुई थी, नहीं हुई थी, और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली VA की, किसी के लिए काम किया। तो हाउ दैट ऑनलाइन जर्नी ऑफ योर स्टार्टेड? वेल 2013 से पहले या 2014 में स्टार्ट में कोई और काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था, और ना इस माइंडसेट में था कि मैं जी ऑनलाइन मनी मैंने बनानी है, पैसे बनाने हैं, कोई स्किल सीखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं था। वी आर 3 brothers, तो हमारा एक वेंचर था, हमने कहा यार कि हम ना होल सेल स्टार्ट करेंगे, होल सेल FBM और शिपमेंट हम खुद करेंगे US में। तो हम फिर कॉस्ट्यूम्स की जो कैटेगरी थी उसमें गए और वहाँ से हमने कुछ माल उठा के। लेकिन उस वक्त 2013-14 में पाकिस्तान में बैठे हुए आपको अमेज़ॉन का ख्याल कैसे आया?
نہیں وہ خیال تو ہمیں ایسے آیا نا کہ جب ہم نے یو ایس میں جو میرا پورا انفراسٹرکچر بیٹھا ہوا تھا, بھائی بیٹھے ہوئے, آپ کے بھائی بیسیکلی 2 جو ہیں وہ یو ایس میں US ہوتے ہیں, سو انہوں نے آئیڈیا دیا کہ وہ ٹیک کہ یار لوگ امیزون, ہم امیزون سے شاپنگ کرتے ہیں تو یہ امیزون پر کام کیوں نہیں کرتے, سم تھنگ لائک دیٹ. یس آف کورس. تو وہ اس میں ایک جو بھائی تھے ان کو بڑی, ان کا نام توصیف ہے, تو وہ آلویز ان کو ہم کہتے ہیں کہ یار ڈفرینٹ بزنس نہ شروع کیا کرو. ہم ہر روز ایک بورڈ کی میٹنگ اگر مہینے میں کرتے ہیں تو وہ نیا بزنس آئیڈیا لے کے آتا ہے, آج بھی اس کو روک کے رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس ٹائم وہ بیٹھا جاب کر رہا تھا, ہی واز ورکنگ ود ڈفرنٹ فارچون 500 کمپنیز ایٹ دیٹ ٹائم, میکنگ گڈ منی. تو اس کو بیٹھے ہوا ہے نہیں یار سائڈ ہاسل میں کچھ بزنس ہونا چاہیے, وہ بھی ایس شغل کے لیے. اور اس میں جو سیکنڈ اس کا آئیڈیا تھا کہ یار یہ جو چھوٹا ہے نا, اس کو پاکستان میں بٹھا کے نا بس اس کو ایسے بٹھانا نہیں, اس کو انگیج کرنا ہے. تو اس نے کہا چلو ہم ہول سیل FBM اسٹارٹ کرتے ہیں, کہیں سے اس نے سن لیا. تو ہم نے وہیں سے نیو جرسی سے اسٹاک اٹھا کے جو ہے وہ ری سیل کرنا شروع کر دیا. اب ہم نے کافی اچھا ری سیل کرنا شروع کیا. جب بڑا اسٹاک ہم نے اٹھانا ان سے شروع کیا, مینوفیکچرر سے, اور جو وہ سیلر تھے, انہوں نے کہا یار یہ بھیجتے کہاں ہو. تو ہم نے کہا ہم آپ کی لسٹنگ پہ لگا کے امیزون پہ بیچ رہے ہیں, اور آپ کی لسٹنگ کو ہم نے امپروو بھی کر دی ہے, آپ تو اس کو دیکھتے ہی نہیں ہو. تو وہ پہلا ان کے لیے شاکنگ پوائنٹ تھا. انہوں نے کہا یار یو آر ویری گڈ ان ٹو کمپیوٹرس اینڈ یو نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. ہم تو مینوفیکچرنگ کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوشن ماڈل میں ہیں, تو وائی ڈونٹ یو کم بیکم اے پارٹنرس. تو ہم نے کہا کیسے پارٹنر آئیں. تو وہ بڑے سیزن بزنس مین تھے. انہوں نے کہا یار آپ ایسا کریں, آپ ایکسپرٹیز سائڈ لے آئیں, آپ ری سیلنگ ہمارے لیے کریں, اور ہمارے برانڈ کو بھی آپ ہی لے کے چلیں, جو سروسز چارجز ہیں ہم دیں گے. تب ہم پہلے کلائنٹ ہم نے آن بورڈ کیے ایجنسی بزنس میں, اور ہمیں پتہ چلا ایجنسی بزنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو دیٹ واز دا لینڈنگ اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ آف یور ٹاسکر. ایجنسی کا جو بزنس ماڈل ہے بیسیکلی ایجنسی ان نٹشل ایجنسی ایک کمپنی ہوتی ہے جو کہ سروسز دیتی ہے, رائٹ. ایجنسی آپ کوئی ISI یا CIA والی ایجنسی نہ سمجھیں. ایجنسی از جسٹ اے کمپنی کہ ایک باس ہے, امپلائیز ہیں, اور ایک اسپیسیفک ڈومین میں ڈیجیٹل سروسز دے رہے ہیں. وہ کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے. تو جو آپ کا انیشیل وینچر تھا, اور یہ آپ کا انیشیلی پارٹنر اپ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو جن کی لسٹنگ آپ نے آپٹیمائز کی, اور پھر انہیں سے اسٹاک لے کر آپ نے بیچا, تو یہ کتنے عرصے تک چلتا رہا؟ وہ کلائنٹ آج بھی یور ٹاسکر کے ساتھ ہیں. مطلب 10 سال ہو گئے ہیں کہ 10 سال ہو گئے, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویسا ہی ان کے ساتھ ریلیشن ہے, اور وہ اگر چھوڑ کے بھی جانا چاہیں تو ہم ان کو جانے دیتے, بیکاز وی نو کہ یار اپنے موسم کو کبھی نہیں بھولتے جو آپ کو اس فیلڈ میں لے کے آیا ہو. اور یہ دیر واز اے ہول جرنی کہ ہم ہول سیل سے FBM سے چلے. اس ٹائم FBA تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس کا کہ ہم FBA میں کریں. اور پھر وہاں سے پھر ہم نے اپنا 2015 میں برانڈ اسٹارٹ کیا. وہ پھر ہم نے ایگزٹ کر دیا ایئر کے اینڈ تک. ہول سیل کا تھا, پرائیویٹ لیبل اچھا پرائیویٹ لیبل تھا, کچن اینڈ ڈائننگ میں تھا, اور پرائیویٹ لیبل تھا, اور کائنڈ آف بریک ایون تھا. اتنا زیادہ کوئی نیٹ پروفٹ بھی اس میں نہیں تھا. گیم ہمارے لیے بہت نئی تھی. ایڈورٹائزنگ ہم نے پہلی دفعہ کی, اور وہ بھی ہم نے ان جو مینوفیکچررس تھے جو ہمیں ہول سیل کے بزنس پہ لے کے آئے تھے, ان کو دکھانے کے لیے کہ پرائیویٹ لیبل بھی ایک بہت بڑی گیم ہے. تو جب ہم نے کیا تو وہ پھر اس پہ بھی انسپائر ہوئے. پھر انہوں نے ملٹیپل پرائیویٹ لیبل اینڈ برانڈس ہمارے ساتھ پھر لانچ کیے. ان کو دکھانے کے لیے ہم نے وہ بھی کر کے دکھایا. تو دیٹ واز اے ہول جرنی. لیکن جو انٹرسٹنگ بات وہ یہ تھی کہ 2014-15 میں جب میں یہاں تھا اور میرے لیے مجھے ہائرنگ کرنی ہوتی تھی, تو میں بتا نہیں پاتا تھا اگلے بندوں کو ہائرنگ کرتے ہوئے, بچوں کو, کہ یار آپ کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کون سی انڈسٹری ہے. وہ کہتے تھے کلیریکل جاب ہے, ایڈمن جاب ہے, کس طرح کی جاب ہے. یا پھر موسٹلی ان کے پیرنٹس آ جاتے تھے آفس کے اندر پوچھنے کے لیے کہ کمپیوٹر پہ بٹھا کے کیا کروانے والے ہیں ان سے, کوئی فراڈ ہی تو نہیں چل رہا. تو ایک بڑا ڈفرینٹ سین تھا. بیکاز اس زمانے میں میرے خیال میں امیزون کا یا ای کامرس کا جنرلی اور پھر گلوبل ای کامرس کا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا, نہ کوئی سکھا رہا تھا, اور نہ شاید اتنے لوگ تھے جو کہ سیکھ رہے تھے. پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کرتا ہوں. جو گلوبلی اگر آپ US کو دیکھو, وہاں پہ تو انفراسٹرکچر کافی میچور بھی ہو گیا تھا, ٹرینر حضرات بھی تھے, لوگ بزنسز بھی کر رہے تھے. لیکن پاکستان کے پرسپیکٹیو سے ہم غالباً اس وقت فری لانسنگ میں ہی پنسے ہوئے تھے. فری لانسنگ ہی مینلی کر رہے تھے, انٹرنیٹ پہ کر رہے تھے, لیکن اس فیلڈ میں بھی فری لانسنگ نہیں. ہاں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ فری لانسنگ تو میں نے اس فیلڈ میں 2017 میں پہلی دفعہ دیکھی ہے, جو مجھے یاد ابھی تھا. اپ ورک اور فائیور پہ میں نے دیکھا کہ لوگ گگز لگا کے شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. لیکن وہ جو US کا انفراسٹرکچر تھا, وہاں جو انٹرسٹنگ بات تھی, آپ تو پاکستان کو نہیں بھائی پیچھے چھوڑے نا. اب میں US کا آپ کو بتاتا ہوں. US کے اندر بھی جب ہم 2016 کے اندر کسی بھی زوم کال پہ جا کے پچ کرتے تھے نا کہ وی آر ای کامرس مارکیٹنگ ایجنسی, یا ہم آپ کو ورچوئل اسسٹنٹ دیں گے, تو اس ٹائم بھی برانڈز اونرز کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی مطلب یہ کون سی سروس ہے, کیونکہ انہوں نے ان ہاؤس کچھ بندے رکھے ہوئے تھے, یا
زیادہ اس ٹائم ہمارا بڑا کمپٹیشن فلپین میں تھا. ہاں وہ کہتے تھے ایک کویشچن ہمیں اس کا ہم نے بڑا آنسر تیار کیا ہوا تھا, وائی وی ہائر یو وین وی ہیو فلپینوز. وہ آپ سے اچھی انگلش بولتے ہیں, بڑا اچھا اوبلائج کرتے ہیں, ٹاسک ایک بار بتا دو بار بار کرتے ہیں, اینڈ یو پاکستانی پیپل فارگیٹس ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, آپ کو بار بار ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے. تو پھر ہم اس کا آنسر دیتے ہوتے تھے, نو وی آر گڈ ایٹ انالیسز, وی آر کریٹیو, ہم چیزوں کو ڈفرینٹ انداز میں دیکھتے ہیں, ہم کویشچنس کرتے ہیں, تو وہ ہم جسٹیفائی کرتے ہوتے تھے. آن لائن جاب ڈاٹ پی ایچ ایک ویب سائٹ ہوا کرتی تھی, مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے انیشلی کام شروع کیا تھا تو ہم نارملی, کیونکہ پاکستان میں تو اگین وہی کانسیپٹ نہیں تھا کہ یار آپ نے اپنے کام کس سے کروانے ہیں, تو ہم اپنے جو وی ایس کہہ لو یا ریموٹ ورکر جو ہے آن لائن جابس ڈاٹ پی ایچ سے ہائر کرتے تھے. وہی فلپینوز آپ نے بات کی نا کہ اس وقت فلپینوز کا بڑا ٹرینڈ ابھی بھی ہے, یہ نہیں کہ ابھی نہیں ہے, بٹ لوگ ایز اے وی اے اور ایز این اسسٹنٹ اور جو کہ مونوٹنس ٹاسک ہوتے ہیں نا, جو ریپیٹیو ٹاسک ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر انہی کو دیتے تھے. اور ایک ٹائم پہ اسی ارلی اسٹیج کے اندر یہ ٹاسک کرنے, بزنس ڈیولپمنٹ جب کرنی ہوتی تھی, تو جس کا آپ آن لائن پی ایچ کا نام لے رہے ہیں, وہاں ہم جا کے دیکھتے تھے یو ایس کے کس کس برانڈ نے ایڈ لگائی ہوئی ہے, اس کو جا کے ہم ہٹ کرتے تھے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے, کہ اگر انہوں نے جاب لگائی ہوئی ہے تو فلپین سے ہائر کرنا ہے, تو ہم ان کو اس سے بھی کم پیسوں میں بندہ دے دیں گے. نارملی آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ نے اس پلیٹ فارم پہ کام کیا ہے, تو فلپینوز ورسز جو لوگ فلپین سے ہیں, جو لوگ پاکستان سے ہیں, دونوں کی کچھ خاص خصوصیات ہیں کہ جس طرح آپ نے ڈفرینشیٹ کیا کہ وی آر کریٹیو, وی آر گڈ ایٹ انالیسز, کیا فلپینو لوگ جو ہیں تھوڑے سے کم اس معاملے میں کریٹیو ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ٹاسکر نے وہ بھی ہائر کیے ہیں, ابھی میرے برانڈ پہ بھی فلپینوز میرے ساتھ ہیں, تو اس کا کیونکہ ہم نے ایک سیکنڈ آفس نام کا وی اے کا پورا سیٹ اپ تھا, یہ وہ کمپیٹر تھا جو پہلی دفعہ یو ایس میں لینڈ ہوا تھا, اور ہم ایز اے لون تھے اس ٹائم, ٹھیک ہے, اکیلے شیئر گھوم رہے تھے اس پوری مارکیٹ کے اندر, اور ہمارے پاس لیڈز پڑی ہوتی تھیں ان بونڈ, اور بھائی ہم آپ کو 4 مہینے بعد آن بورڈ کریں گے, آپ کو 6 مہینے بعد, ایسے ہم کرتے تھے نا, وی ور ان ایٹیٹیوڈ. تو وہ سیکنڈ آفس نامی ایک جو ہے نا وہ کمپنی تھی, وہ لینڈ ہوئی اور ان کے پورے وی ایز آئے. تو ہم نے پھر اسٹڈی ان پہ کرنی شروع کی, تو ہمیں 2 چیزیں جو ہے نا, جو آپ کا کویشچن ہے اسی طرف آ رہا ہوں, 2 چیزیں پتہ چلیں کہ ہم میں اور فلپینوز ورکر میں کیا فرق ہے. ان کی جو کوالٹیز ہیں ریپیٹیو ٹاسک پہ, وہ بڑے پرفیکٹ ہیں, دا ویری گڈ. فالو اپ کے ساتھ ان کو نفرت ہے, ان کو فالو اپ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. آپ 3 دفعہ فالو اپ کریں 1 مہینے میں, تو دے گیٹ فرسٹریٹڈ کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے. پھر وہ کسٹمر سروسز پہ بہت اچھے ہیں, جو آپ نے ان کو ٹاسک لسٹ دے دینی ہے, جے ڈی دے دینی ہے, وہ جے ڈی کے اندر رہ کے جتنا کچھ آپ نے بتایا وہ آپ کو کر کے دیں گے, ٹھیک ہے. وہ ربورٹس ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک برانڈ کو ربورٹس بھی نہیں چاہیے ہوتے, یا پرائیویٹ لیبل کو ربورٹس بھی نہیں چاہیے ہوتے. ہمارا پاکستانیوں کی جو پرابلم, جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. پہلے میں آپ کو پرابلم بتا دوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم روٹین ٹاسک نہیں کر سکتے, ہم بور ہو جاتے ہیں, اور ہمیں فالو اپ چاہیے ہوتے ہیں آلویز, ٹھیک ہے, اور ہم بھول جاتے ہیں. لیکن دا کوالٹی تھنگ از کہ ہم کچھ نئی چیز ایکسپلور ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں, ہم سجیشن کے ساتھ ضرور جاتے ہیں. میں نے اپنی ٹیم میں بھی دیکھا ہے, یہاں بھی دیکھا ہے کہ آپ ان کو کوئی ایک ٹاسک بھی دے دینا کہ یار آپ نے ڈیلی مانیٹرنگ کرنی ہے انوینٹری کی, یہ اس کی 4 شیٹس ہیں, یہ اس کی 12 SOPs ہیں, یہ آپ نے فالو کرنے ہیں. سر 3 مہینہ بچہ اور بچی کام کرے گا, چوتھے مہینے آپ کے پاس پہنچا ہوگا کہ یہ 12 جو SOPs ہیں اس کو شارٹ کر کے 7 بھی کر سکتے ہیں. اس کا شارٹ کٹ یہ بھی ہے, جگاڑی ہیں ہم, ٹھیک ہے. اور اس رپورٹس کو ہم تینوں کو مرج کر کے ایک بھی بنا سکتے ہیں, وہ اپنا ٹائم بھی بچائے گا, آپ کا بھی بچائے گا. اور اس کے علاوہ اس انوینٹری میں یہ ایک نئی چیز بھی آئی ہے, اپنی فیلڈ کو خود سرچ کرنا شروع کرے گا. اب یہ فلپینوز میں اور پاکستانیز میں فرق ہے. فلپینوز میں انڈسٹری میں مجھے 10 سال ہو گئے ہیں, مجھے کسی شو پہ کسی جگہ کوئی فلپینو نہیں ملا اس نے یہ کہا ہو کہ میں وی اے تھا, اب میں نے پرائیویٹ لیبل لانچ کی اور اب میں برانڈ اونر ہوں. یہ اسٹوری میں نے نہیں دیکھی, شاید آپ نے دیکھی, میں نے نہیں دیکھی. لیکن اپوزٹ ٹو دیٹ, ارسپیکٹو آف دیٹ, پاکستانی یہ اسٹوری عام ملتی ہے آج کے دن میں. تو یہ میجر فرق ہے ہم میں ان میں. جب آپ نے اپنی ایجنسی اسٹارٹ کی اور آپ نے برانڈز آن بورڈ کیے, سروسز دی, برانڈ سیلرز کی اور سیلرز کی بزنس میں گروتھ میں ہیلپ کی, تو آہستہ آہستہ ایجنسی کا جو کلچر ہے جو کہ ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے, جس میں آپ فل اکاؤنٹ مینجمنٹ سے لے کر ایڈورٹائزمنٹ کیا, گرافکس کیا, کریٹیوس کیا کی سروسز دیتے ہو کلائنٹس کو, تو یہ ٹرینڈ پاکستان میں کب سے بڑھنا شروع ہوا؟ فل اکاؤنٹ مینجمنٹ
فل اکاؤنٹ مینجمنٹ کہہ لو, بیکاز نارملی ایک ایجنسی جو ہوتی ہے نا اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, رائٹ, اور میرے خیال میں آپ کو آپٹیمائزیشن بھی کرنی ہوتی ہے اور اپ سیلس بھی کرنے ہوتے ہیں. تو صرف ایک چیز سیل کرنا یا ایک چیز کی سروس دینا اٹس ناٹ وائز. میرے خیال میں آپ کو اپ سیل کرنی پڑتی ہیں, آپ کو پی پی سی والی سروس بھی بیچنی ہوتی ہے. اف یو آر گڈ ایٹ کریٹو, ظاہری بات ہے کریٹو پہلے بنتے ہیں کیونکہ پروڈکٹ جاتی ہے تو اس کے کریٹو بننے ہوتے ہیں, ای بی سی کے لیے کانٹینٹ بننا ہوتا ہے. تو وہ آپ اسٹارٹ میں کر کے اگر وہ آپ کی سروس سے مطمئن ہو کلائنٹ, تو وہ کہے گا کہ یار آپ نے یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب, ڈو یو آلسو ڈو لائک پی پی سی اور ادر کائنڈ آف اسٹف, تو دین یو کین سیل یور پی پی سی سروسز اینڈ اسکیلنگ سروسز, رینکنگ اینڈ ریویو سروسز ایز ویل. سو جو پوائنٹ از, جو ایجنسی والا یہ ماڈل ہے جس میں یہ تمام سروسز آتی ہیں, کیا 2024 میں, یا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کب سے اس کا ٹرینڈ امنگ پاکستانی پیپل عام ہوا کہ یار انہوں نے دیکھا کہ یار ایک پی ایل کے برانڈ کے لیے تو کافی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور پیسے نارملی عموماً ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں, یا ہمیں پارٹنرز ڈھونڈنے پڑتے ہیں, رائٹ, کیونکہ ایک عرصے دراز سے پاکستان میں تو امیزون کے اکاؤنٹ بن ہی نہیں رہے تھے. پاکستان واز ناٹ ان دا لسٹ آف دوز جہاں سے آپ سیلر کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو, صحیح ہے. تو دے وڈ ہیو ٹو پارٹنر اپ, پھر وہاں پہ بھی لانچیں, پھر یہاں پہ بھی لانچیں, تو لوگوں کو ملٹیپل چیلنجز تھے خود کا بزنس کرنے کے لیے. تو لوگوں نے ایک اپرچونیٹی نکالی یار کہ بزنس ہی کیوں کریں, وائی ناٹ انٹرٹین ہو آر آلریڈی ڈوئنگ دا بزنسز. تو آپ کے ایکسپیرینس میں آپ کی ایجنسی کافی پرانی ہے, 13-14 سے لگے ہوئے ہو, بڑا مزہ آ رہا ہے, کام چل رہا ہے, کام گرو کر رہا ہے, اینڈ دا نیکسٹ تھنگ یو نو اب پاکستان میں بھی بہت ساری ایجنسیاں ہوں گئی ہیں. تو یہ کب سے ہونا شروع ہوا تھا؟ یہ فیلز لائک جو میں ابھی ملا ہوں, لاسٹ ایک شو پہ بھی میں تھا, وہاں اسپیکر تھا, تو بات چیت ہوئی, گپ شپ ہوئی, تقریباً 200 ایجنسیز آئی ہوئی تھیں وہاں چھوٹی موٹی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا ہیز بین اسٹارٹیڈ بائی 2020 کے مڈ اینڈ تک اور 2021 کے اسٹارٹ میں ہوا ہے. کہانی کچھ ایسی لگ رہی ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ پرائیویٹ لیبل میں لوگ گئے, 2 سیٹ اپ آئے 2017-18 میں, سب جانتے ہیں, انہوں نے پرائیویٹ لیبل کی طرف ایجوکیٹ کیا, اپنی جاب ڈن کی, لوگ پھر مارکیٹ میں گئے, پھر ایک دوسرے کے ساتھ جس کے پاس پیسہ تھا اس نے سروس والے کو ساتھ لیا, انہوں نے پرائیویٹ لیبل لانچ کی, ایکسپیرینس کیا, کامیاب ہوئے ناکام ہوئے, اس کا کوئی ہمیں نہیں پتہ. لیکن 2020 کے اینڈ اور 2021 کے اسٹارٹ میں سروس کی شیپ میں لوگ سامنے آنا شروع کرنے کہ یار پرائیویٹ لیبل میں جانے کی ضرورت نہیں, ایزی کیش کا ہوا ہے, جسٹ ڈو ورک فار سم بڈی ایلس. اب وہ آپ دیکھیں جو ریئلٹی چیک کانفرنس تھی اس کے اوپر تقریباً 200 کے قریب تو ایجنسیز آئی ہوئی تھیں جو $15,000-20,000 بنا رہی ہیں. سب سے ملاقات ہوئی میری, میں نے انہیں دیکھنا شروع کیا. تو مجھے ایک انٹرسٹنگ کویشچن کیا وہاں ایک اسپیکر نے کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیز پیپل. تو میں نے انہیں کہا اس میں سے صرف 5% جو ہیں وہ نیکسٹ 3 ایئرز میں سروائیو کریں گے. کہتے ہیں 95% اڑ جائیں گے. میں نے کہا نہیں, یہ 5% اس 95% کو اپنے اندر ضم کریں گے, ایکوائر کریں گے. کسی کا اسکل آئے گا, کوئی 4 کلائنٹ لے کے 2 ٹیم ممبر لے کے بڑی ایجنسی کے ساتھ ایکوزیشن پہ چلا جائے گا. میں نے کہا پاکستان میں اب ایجنسی ایکوزیشنز آنی ہیں فیوچر میں, اور میں بھی اس شو پہ اس لیے آیا ہوں کہ فیوچر میں اگر پوٹینشیل دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی $50,000 $100,000 پہ جا کے رک گیا اور اس کو لگتا ہے کہ یار یہ بندے کا پوٹینشیل پورا ہو گیا, آپٹیمم لیول پہ چلا گیا, تو اس کو ایک بڑے اسٹرکچر میں ان کرنا ہے اور اس کو کسی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا کے اس کو ایکوٹی دے کے ہم ان کر لیں. تو یہ ایکوزیشنس کا دور آئے گا. اب کمنگ بیک ٹو دا فل اکاؤنٹ مینجمنٹ اینڈ بیکمنگ اے اسپیشلسٹ ایجنسی, جو آپ کا ایک اور کویشچن کا پارٹ تھا. اگر تو آپ کی کلائنٹل بیس جو ہے وہ والی ہے جو کہ ہو کین پے ویری گڈ منی اینڈ دے آر میکنگ گڈ منی, اچھے برانڈس ہیں. اب اچھے برانڈ سے مراد میری ہوتی ہے کہ جو 500K $500,000 سے زیادہ منتھلی ریونیو کر رہا ہو, یہ اچھا برانڈ ہوتا ہے. یہ تقریباً آپ کو ایک ایجنسی کو $10,000-15,000 دے سکتا ہے. یہ والے جو برانڈ ہوتے ہیں نا 500K یا 500K سے زیادہ والے, یہ ملٹیپل ایجنسیز ہمیشہ لے کے چلتے ہیں. پی پی سی کی ان کی ایجنسی ڈفرینٹ ہوتی ہے, کریٹیوس کی ان کی ایجنسی اسپیشلسٹ کریٹیوس میں ہوتی ہے, اکاؤنٹ ہینڈلنگ والی ایجنسی صرف اکاؤنٹ میں ہوتی ہے, اور اکاؤنٹ ہیلتھ کو دیکھنے والے جو کمپلائنس کے ہیڈ ہوتے ہیں وہ ایک سیپریٹ ایجنسی ہوتی ہے. ان کے پینل پہ ڈفرینٹ ایجنسیز اپنے اسپیشلسٹ ہوتی ہیں. تو ایز سون ایز یو ہٹ دا بار آف $500,000 پر منتھ ایز اے برانڈ, تو آپ اسپیشلسٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, بیکاز یو گیٹ اے منی اور آپ کو اب اسپیشلسٹ ریکوائرڈ ہے. ایسے ہی ہے جیسے پیشنٹ کو, اگر پیشنٹ امیر ہے تو وہ کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, سرجری اور اس کا فیملی ڈاکٹر بھی ہوگا.
لیکن اگر وہ بیچارہ میری آپ کی طرح یا میری طرح کا ہی بندہ ہے تو وہ پھر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی بھی میڈیسن لے کے کام چلا لے گا. نہیں آپ تو خیر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے. اگر ہم چلیں وہ فائنینسز والی بات کی طرف ابھی نہیں آتے کہ یوٹاسکر کا پچھلے سال کا ریونیو جو تھا وہ $10 ملین تھا, تو آپ تو فیملی ڈاکٹر کیا اسپیشلسٹ بھی افورڈ کر سکتے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو $5 لاکھ کے پر منتھ کو ہٹ کرنے کے ریونیو کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ آپ نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے اپنے کلائنٹس کے امنگ کہ آپ کے پاس جتنے بھی ہائی پیئنگ کلائنٹس ہیں تو وہ وہی ہوتے ہیں جو ایٹ لیسٹ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. اس سے جو نیچے ہوتے ہیں وہ پھر اتنا خرچنا نہیں چاہتے, وہ خرچنا نہیں چاہتے. میں آپ کو اس کی اسٹڈی بتاتا ہوں. لیٹ سے ایک برانڈ ہے, وہ برانڈ ایکس جو ہمارے پاس آیا تو وہ 100K بنا رہا تھا. صحیح ہے. اس نے ہمیں $5,000 دینے شروع کیے. اس نے کہا جی آپ میری فل اکاؤنٹ مینجمنٹ کرو, کریٹیوز آپ نے دیکھنے ہیں, اسٹریٹجی آپ نے دیکھنی ہے, ایڈورٹائزنگ آپ نے, PPC آپ نے, سب کچھ آپ دیکھو, اکاؤنٹ ہیلتھ بھی آپ دیکھو کہ سب کچھ چیز یورز. $5,000 میرے سے لے لو, ٹھیک ہے. 5% آف دا ریونیو بن گیا ان کا. 100K وہ بنا رہے ہیں. ایز سون ایز دے ریچ ٹو ابو 400K تو انہوں نے اپنی ایڈورٹائزنگ آف بورڈ کر لی یوٹاسکر سے. ٹھیک ہے, ایسا ہوا ہے. بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آپ کے جو PPC ایکسپرٹس تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے, آن اے اسکیل آف 1 to 10 پہ نہیں تھے. آف کورس بیکاز وہ آرڈنری اکاؤنٹس ہینڈل کر رہے تھے نا, وہ دے ور ناٹ انٹو اسپیشلسٹ. تو انہوں نے وہ اٹھا کے جو ہے وہ کسی اور ٹول اور کسی اور ایجنسی کے ساتھ آن بورڈ کر دیا. تو ہم نے دیکھا کہ ان کے رزلٹس اچھے ہیں. ہم نے ریڈ کیا ان کے اکاؤنٹ کو, یار اٹس گڈ, دے آر گوئنگ گڈ. پھر کریٹیوز انہوں نے نکال دی ہمارے پاس سے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے اوور آل ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ایز دا برانڈ گوز ٹو 400K پلس $500,000 پہ پہنچتا ہے. اور اس کی ایک نیچرل فنانما یہ ہے کہ بیکاز رائٹ ناؤ یو اون دا برانڈ, آئی اون دا برانڈ رائٹ ناؤ. تو ہم بھی جب اپنے برانڈ کو ایک لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو ہم اسپیشلسٹ دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کی کلائنٹل اسمال کلائنٹل ہے بینگ ایجنسی اونر, تو آپ کوشش کریں کہ آپ فل اکاؤنٹ مینجمنٹ پہ رہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ بڑے کلائنٹ کو اس طرح پچ بھی نہ کریں. آپ اپنی ایک کلائنٹل, یعنی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایجنسی بزنس میں اپنا کلائنٹل ایواتار ڈیفائنڈ ہونا چاہیے کہ جی میں اتنے ریونیو والا کلائنٹ لوں گا, اس سے یہ چارج کروں گا. اس کی اس طرح کی انڈسٹری ہوگی, یہ بندہ اس مائنڈ سیٹ کا ہوگا, دیٹس اٹ. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بیسڈ آن یور ایکسپیرینس کہ اگر آپ نے کبھی آپ نے سیکھا, آپ نے چھوٹے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا اور آپ آلریڈی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہو جن کا منتھلی ریونیو $1 لاکھ ہے, تو آپ اور آپ کی ایکسپرٹیز بھی اسی لیول کی ہیں, کیونکہ آپ نے کبھی خود کوئی پروڈکٹ کسی برانڈ کو $1 ملین یا 500 تک نہیں پہنچایا, 5 لاکھ تک. تو اگر آپ کسی بڑے کلائنٹ کو جا کر ہٹ کرو گے, اگر آپ کو خوش نصیبی سے وہ پروجیکٹ مل بھی جاتا ہے تو سسٹینیبل نہیں رہے گا. سسٹینیبل نہیں رہے گا. اور دوسرا ایجنسی بزنس میں اگر آپ کا ہائی ٹکٹ کلائنٹ $10,000 کا ہے نا, آپ کی ایجنسی لیٹ سے $100K بناتی ہے, $10,000 کا آپ کا ہائی ٹکٹ ایک کلائنٹ ہے. اب آپ ہائی ٹکٹ کلائنٹ کو جتنا ٹائم اور جتنی انرجی دے دیتے ہیں نا, وہ ڈیزرو نہیں کرتا اتنا, کیونکہ باقی آپ کے پاس جو باقی 19 کلائنٹس ہیں وہ آن ایوریج آپ کو $2,000 دے رہے ہیں, ایک 10,000 دے رہا ہے. یا آپ اس کو ٹوٹلی اگنور مار دیتے ہیں, اسٹرکچر میں ویسے لے کے چلتے ہیں, یا آپ اس کو اتنی اٹینشن دے دیتے ہیں کہ ریدر ڈوئنگ دیٹ تھنگ, آپ پورے سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کے آپ وہ 2,000 والے 20 اور آن بورڈ کر لیتے ہیں. آر یو کرنٹلی سیٹسفائڈ ود ایجنسیز ان پاکستان؟ ابھی آپ نے ایک کانفرنس کا بھی ذکر کیا, وہاں پر گئے تھے, 200+ کے لگ بھگ ایجنسی اونرز آئے ہوئے تھے, اور یو آر ان دیٹ ڈومین, تو آپ کی ملاقات ہوتی رہی ہوگی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. تو کیا آپ پاکستانی ایجنسی اونرز کی پرفارمنس سے, دا ٹائپ آف ریونیو دیٹ دے آر ڈوئنگ, یا دا ٹائپ آف ٹیمس دیٹ دے ہیو, ڈو یو تھنک کہ کیا وجہ ہے کہ یہ گرو نہیں کر پا رہے ہیں, اور کیا چیلنجز کا ان کو سامنا آپ نے دیکھا جب انہوں نے آپ سے بات کی؟ تو واٹ ہیو یو فائنڈ؟ 2 میجر چیزیں. ایک تو ان کی بزنس ڈیولپمنٹ ان US بہت کمزور ہے. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ یس, مین بائی دیٹ کہ بزنس ڈیولپمنٹ جب وہ کرتے ہیں, انہوں نے پاکستانی کلائنٹ تو سارے لے آئے ہیں, ہاں, جو یہاں تھا, پھر اپ ورک سے بھی جو ملا لے لیا, فائیور سے بھی جو ملا لے لیا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایک ہی $15,000 کی ایجنسی کے اندر 3 ڈفرینٹ طرح کے کلائنٹ ڈالے ہیں. اپ ورک کے کلائنٹ کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, اب فائیور والے کلائنٹ کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, پاکستانی کلائنٹ کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. ایک ہی ایجنسی میں ایک ہی کلچر میں تینوں ڈال دی. پہلی زیادتی تو یہ کر دی. اب چوتھا وہ یہ کام کرنے والے ہیں کہ وہ بزنس ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں US میں. اب اس کو وہ فگر آؤٹ کر رہے ہیں. اس کانفرنس کے اوپر میجر کویشچن ہی یہ تھا کہ US میں ہم بزنس ڈیولپمنٹ کیسے کریں. جب وہاں کا کلائنٹ لے کے آئیں گے تو جو انوائرمنٹ کلچر انہوں نے 2 سال میں کریٹ کیا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کلائنٹل کے لیے, اور کلائنٹ وہ ٹائپ کا لے آئیں گے اندر. ٹھیک ہے, اب اس کو مینیج کرتے ہوئے یہ ان کے کلائنٹ جائیں گے.
تو یہ ان کا نا آسان لفظوں میں بتا دوں کہ ایک طرف سے ٹینکی میں پانی آ رہا ہے, دوسری طرف سے ان کی ٹوٹی بند نہیں ہوگی, لیکیج ہے, لیکیج ان کی ہے, ان کا چرن ریٹ چلتا رہے گا. بزنس ڈیولپمنٹ لیٹ سے دے 20% ڈو بزنس ڈیولپمنٹ, تو ان کی 18% جو ہے وہ چرن ریٹ ہوگا, یعنی کہ 20% ریونیو آئے گا, 18% ہر مہینے نکل جائے گا. ذیشان بھائی مجھے یہ تھوڑا سا سمجھائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایجنسی ہے جس کے پاس لوکل کلائنٹس ہیں, پاکستانی کلائنٹس ہیں, فائیور سے بھی ہے, اپ ورک سے بھی ہے, اور اب وہ یو ایس میں بزنس ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں, مطلب وہاں کے کلائنٹس آن بورڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیوں لیکیج زیادہ ہے ان 4 قسم کے کسٹمرز میں؟ کیا وہ ڈفرینسز ہے؟ دیکھو جو کلائنٹ فائیور, اپ ورک اور آپ کو پاکستانی ملے گا, وہ بھی تو یہی کہے گا نا کہ بھائی میری PPC مینیج کر دے, بھائی میرے کریٹیوز بنا دے. تو فرق کیوں آ رہا ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ جو کلچر بنا ہوا ہے, جو سارا ایکو سسٹم آلریڈی بنا ہوا ہے, وہ جب آپ US میں آؤٹ بورڈنگ کرنے جاؤ گے کلائنٹس کی, تو وہ ان کے لیے فیزیبل نہیں ہے, وہ انوائرمنٹ جو ہے نا ان کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے ان کے لیے انوائرمنٹ بنا کے تب ان کو آن بورڈ کرنا ہے. سب کی ضروریات تو سیم ہے, ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے امیزون پر, ہر بندہ اپنے برانڈ کو, اپنی پرائیویٹ لیبل پروڈکٹ کو پروفیٹیبل کرنا چاہتا ہے, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے زیادہ تر کا گول یہی ہوتا ہے کہ ایگزٹ بھی کر لیں. تو ضروریات گول سیم ہیں, تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں جو ہیں ڈفرینٹ قسم کے کلائنٹس ہیں؟ نمبر 1 پاکستانی کلائنٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں, تو دے ڈونٹ ریسپیکٹ یور پرسنل اسپیس, ٹھیک ہے, اور ان کا Have you worked with Pakistani clients as well? پاکستانی کلائنٹ کی بات کریں, پرسنل اسپیس کی کوئی ان کو فکر نہیں. زیادہ تر میں نے ایجنسیز کو جب ملا ہوں تو پوچھا, انہوں نے کہا نہیں سارے کلائنٹ تو میرے واٹس ایپ پہ ہیں. ہاؤ کم یو ہیو کلائنٹس آن دا واٹس ایپ؟ آپ ایجنسی بزنس میں, اٹس ناٹ ایون پاسبل. لائک جو کلائنٹ میں بات کر رہا ہوں یو ٹاسکر کا 10 سال پرانا ہے, وہ آج بھی واٹس ایپ پہ میرے ساتھ نہیں ہے. ہاؤ اٹ از ایون پاسبل؟ اٹس ناٹ پاسبل. کارپوریٹ B2B ریلیشن ہے, پرسنل کہاں سے آ گیا؟ واٹس ایپ از یور پرسنل تھنگ. لیکن پاکستانی کلائنٹ کو آپ یہ کہیں گے میں اپنا واٹس ایپ نہیں دوں گا, what do you think what is gonna happen؟ ہاں, پرابلم میں آ جاؤ گے, یہ تو فراڈ ہے, یہ تو کچھ کرنے والا ہے میرے ساتھ, کہانی ڈالے گا اس کو, آئی ڈونٹ نو ہم. تو یہ پہلا آپ کا کلچرل ڈفرینس آ گیا, کمیونیکیشن ڈفرینس. وہ آپ کے ساتھ ویکلی اسٹینڈرڈائز نہیں ہے, میٹنگ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے, آپ کی رپورٹنگ ان کے ساتھ اسٹینڈرڈائز نہیں ہے. پھر ان کو یہی نہیں پتا کہ کیا ہم ایک پرائیویٹ لیبل کے ساتھ اتنا پیسہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے, تو ریئلٹی سے تھوڑا سا دور ہے. آپ نے ان کے لیے ایک کوزی انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے ان کو کمفرٹیبل رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر آگے اپور کا کلائنٹ. اب اپور کا کلائنٹ جو ہے وہ آپ پر آور آپ کو مانیٹرنگ پہ رہتا ہے, اس کے لیے آپ نے مانیٹرنگ کا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے. فائیور کا کلائنٹ آ گیا, فائیور کے کلائنٹ کے لیے آپ نے ڈیلیوریبل کا انوائرمنٹ بنایا کہ یار اس کو کوئکلی ڈیلیوریبل کرنا ہے اور کسٹمر سروس دینی ہے, ٹھیک ہے. اب بیچ میں آ گیا سر تیسرا جیکسن آ گیا کلائنٹ, ٹھیک ہے, نیو یارک سے جیکسن صاحب آ گئے. اب جیکسن صاحب جب آئے ہیں تو ہی نیڈس پراپر آن بورڈنگ. اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس پوچھنے ہیں آپ سے, اس کو یہ پوچھنا ہے ویکلی میٹنگ کیا ہوگی, ویکلی میٹنگ میں کیا کیا آپ پریزنٹ کرو گے, کس طرح کی رپورٹس لے کے آؤ گے. وہ آپ سے پوچھے گا وٹ از دا فائنینشیل پلاننگ, وٹ ڈو یو تھنک ڈاؤن دا لائن 6 منتھ میں میرا اوپیکس کتنا ہوگا, وٹ ریونیو آئی ایم ایکسپیکٹنگ. اس کے کویشچنس پریٹی مچ ڈفرینٹ ہوں گے. اب سارا کچھ آپ ادھر سے اٹھا کے وہ رپورٹنگ چینج کرو گے اس کے لیے. اچھا, جب آپ جیکسن کو کسی نہ کسی طرح مطمئن کر لو گے, آپ وہ والا رپورٹنگ اسٹرکچر کہو گے یار دس از گڈ, اس سارے کو باقی تینوں پہ بھی لگا دو, اور وہ ریڈی نہیں ہوں گے. یس, تو آپ اپنی رپورٹنگ اسٹرکچر کو اسٹینڈرڈائز نہیں کر پاؤ گے. میں یعنی کہ میرا وہاں ٹاپک تھا اسٹریم لائننگ یور ایجنسی آپریشنس فار دا پیک پرفارمنس. تو اس میں فنڈامنٹل یہ چیز تھی کہ آپ کی ڈاؤن دا لائن $200 پے کرنے والے کلائنٹ سے لے کے $80,000 پے کرنے والے کلائنٹ کا پورا ہر سسٹم SOP سیم ہونا چاہیے ایجنسی میں. تب آپ کی بڑی سے بڑی ٹیم, بڑے سے بڑا ریونیو مینیج ہو جائے گا, تاکہ آپ اس ایک SOP میں رہ کے ساروں کو سیٹسفائی کریں. So this is the number one biggest mistake that you have noticed among these agency owners جو کہ پاکستان میں ہیں اور جو کہ آپ سمجھ لو کہ $20,000 $10,000 کریں. This is pretty much their biggest challenge. Yes. What else? Second thing is their operations are not well defined. KPIs ان کے ڈیزائن نہیں ہے, پروسیس ان کے ڈیزائن نہیں ہے, پالیسیز ان کی ڈیزائن نہیں ہے. پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ واٹ آر دا ٹارگیٹس وی نیڈ ٹو ہٹ, کس طرح کی. اور ایک سوال تو میں نے ساری ایجنسی سے پوچھا جو بھی مجھے مل رہا تھا, میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا جو پر پروجیکٹ اور پر برانڈ یا پر پرائیویٹ لیبل جو بھی آپ کر رہے ہو اس کی مجھے ایک کی پروفٹیبلٹی بتاؤ کتنی ہے. سوچنا شروع ہو گیا یار کہ 20 تو ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس 20 کلائنٹس ہیں بٹ میں نے یہ تو کبھی جج نہیں کیا.
تو وہ چیک ہی نہیں کیا. کلائنٹ کو کیا بتاتے ہوں گے کہ آپ نقصان میں جا رہے ہو یا آپ فائدے میں جا رہے ہو؟ نہیں بھائی وہ آپ پرائیویٹ لیبل کی بات کریں, میں یہ بات کر اچھا وہ اپنے ایجنسی کی, آپ کو لیٹ سے کہ آپ اس کو چارج کر رہے ہو $1,500. صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو پر برانڈ لیول پہ یعنی کہ پر کلائنٹ لیول پہ اپنے لیے پروفیٹیبلٹی کا نہیں پتا. یعنی مطلب کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ گھاٹے میں ہو یا فائدے میں ہو؟ فائدے میں ہو. تو انہوں نے کہا یہ ہم نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا چلے میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھتا ہوں کہ میں آپ کے پاس ایک برانڈ لے کے آتا ہوں, ہاں آپ میرا انالیسس کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں کروں گا. میں نے کہا میرے 10 SKUs ہیں, ہر SKU کو سیپریٹلی ٹریٹ کرو گے یا ایسا ایک بار ہی ٹریٹ کر دو کہ ساری بکس کو؟ کہتے ہیں نہیں میں سیپریٹلی ٹریٹ کروں گا. ہو سکتا ہے ایک SKU جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی میں ہو, دوسرا لاس میں ہو, تیسرا بریک ایون پہ ہو, تیسرے چوتھے پہ تھوڑی سی محنت چاہیے ہو, وہ بھی پروفیٹیبل ہو جائے. تو میں نے کہا سر دس از ہاؤ یور کلائنٹس آر. تو آپ کو پر برانڈ پر یہ آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہے. تو جو ایجنسیز کی ایز اسٹینڈرڈائزڈ رپورٹس ہیں نا, سارے بھی اس سے دور ہیں. جیسے جیسے اس میں جانا شروع ہوں گے دے ول بی اسٹینڈرڈائزڈ. لیکن زیادہ تر ایجنسیز میں نے دیکھا ہے نا کہ 2 دوست مل گئے ہیں, 3 دوست مل گئے ہیں, پارٹنر ہو گئے, ایجنسی بنا لی ہے, بٹ میرے خیال میں یہ SOPs بنانا, یہ اسٹینڈرڈس بنانا, یہ آن بورڈنگ کا پروسیس اور ساری چیزیں ڈاکومنٹیڈ کرنا, خاص کر انٹرنیشنل کلائنٹس کے آن بورڈنگ کے لیے میرے خیال میں ایکسپرٹس چاہیے اس کے لیے. صحیح ہے, آپ اچھے آپریٹر ہوں گے, آپ اچھے سروس پرووائڈر ہوں گے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کام کرنا سارا ایک ایکسپرٹ کا کام ہے جو کہ آپ کو ساری یہ چیزیں اسٹریم لائن کر کے دیں. تو ان لوگوں نے اپنے بزنسز میں ایسے پارٹنرز نہیں ڈالے ہوئے جن کی اسٹرانگ پوائنٹ ہی یہی ہے SOPs اور کس طرح ساری چیزیں ہوں گی, رپورٹنگ کس طرح ہوگی, یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں. موسٹ آف دا ایجنسیز سے میں نے جب یہ سوال پوچھے تو ان کے پاس اپنی فائنینشیل پلاننگ کے لوگ نہیں ہیں, فائنینس کو ڈیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں, تو ان پروسیس کی تو بڑی دور کی بات ہے. تو مطلب کہ ایک بندہ ہے جو کہ انوائس بھی خود جنریٹ کر رہا ہے, جو کہ کلائنٹ آن بورڈنگ بھی گیو اور ٹیک خود کر رہا ہے, اور شاید اکاؤنٹ کو بھی خود ہی دیکھ رہا ہو, تو کس طرح اسکیل کرے گا if you're doing that many things? ون مین شو موسٹ آف دا ٹائم ہے, اور اس کے اوپر ان کی سیلنگ آ گئی ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے, اور اس سیلنگ کو پار کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے لوگ جو مجھے اس کانفرنس پہ ملے ہیں, ساروں کا ون مین ایجنڈا یہ تھا کہ نہیں ہم بزنس ڈیولپمنٹ کریں گے تو ول کراس دیٹ سیلنگ. تو میرا سوال تو ان سے یہ تھا کہ آپ بزنس ڈیولپمنٹ کر بھی لیں گے, لے بھی آئیں گے. الٹیمیٹلی ایجنسی کا مین کام بزنس ڈیولپمنٹ ہے, لیکن سب سے مین کام یہ ہے کہ بینگ آپریٹر کام کرنا. ہاؤ گڈ آپریٹر آر یو. لیٹ سے نہیں بھائی میں آپ کو اپنی ایجنسی پہ آن بورڈ کرتا ہوں, آپ جیسے بندے کی جس کے ساتھ آف لائن میری بھی کنورسیشن ساری ہوئی ہے, آئی مسٹ سے کہ آپ 10 دن میں ڈیسائڈ کر لو کہ ویدر آئی ہیو ٹو ورک ود دیم. 10 دن بھی بڑے میں نے دن دیے ہیں, اور آئی ڈونٹ ہیو ٹو ورک ود دیم. آپ کو بڑی جلدی پتہ چل جائے گا. اور ابھی جو ایرا ہے اس کے اندر سارے کے سارے سیلرز US میں ویری میچورڈ ہیں, بہت میچور ہیں. کوئی کہانی نہیں آپ کی سنیں گے, کوئی اسٹوری آپ کی نہیں سنیں گے, وہ آپ کو ڈائریکٹ کوشچن پوچھیں گے کہ یار یو آر گیٹنگ مائی 2% آف دا ریونیو بینگ ریٹینر, اور وہ ایسی بات کرتے ہیں وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ فرام اٹ, کیلکولیٹ اٹ اینڈ لیٹ می نو. مطلب رائٹ ناؤ جو ایجنسی کے جو لوگ ہیں ان کا جو آبجیکٹیو ہے جو کہ اس وقت بزنس ڈیولپمنٹ کی سائڈ پر ہے, بزنس جنریٹ کرنے کی سائڈ پر ہے, آپ کے اکارڈنگلی وہ غلط ہے. پہلے آپ نے اپنی ٹیم کریکٹ کرنی ہے, رائٹ بندے بٹانے ہیں, رائٹ SOPs بنانی ہے, ساری چیزیں ویل ڈیفائن کرنی ہے. اس کے بعد جب آپ کلائنٹ کے پاس جاؤ گے تو جب وہ آپ سے سارے سوالات کرے گا تو آپ کے پاس ہر چیز کا مخصوص جواب ہوگا. بٹ وی آر پلئنگ دا اپوزٹ گیم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کلائنٹس لانے ہیں, باقی چیزیں ہم خود کر لیں گے. کریکٹ. وہ چھوٹی ایجنسیز کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. ہم بھی جب اس اسٹیج پہ تھے یہی سوچتے تھے کہ جتنی زیادہ بزنس ڈیولپمنٹ کریں گے, لیٹ سے کہ میں ہر مہینے جو ہے وہ $10,000 لاس کرتا ہوں, تو $10,000 کے کلائنٹ میرے جاتے ہیں. تو میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یار اگر میں $20,000 کے کلائنٹ لے کے آتا ہوں نا تو $10,000 کی گروتھ ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کو $40,000 کر دیتا ہوں, اب میری گروتھ $30,000 ہوگی. ٹھیک ہے, اب یہ میتھ کی ایکویشن رائٹ نہیں ہے ان ایجنسی بزنس. اب اگر اس سے آپ ڈبیٹ کریں تو وہ کہے گا چلو $20,000 کے لاس کر دوں گا, اسٹل ابھی میں 10,000 پروفٹ میں ہوں, مطلب 10,000 پھر بھی میری گروتھ زیادہ ہے. بٹ دیٹس ناؤ ہاؤ اٹ ورکس, بیکاز کہ آپ کے جو کلائنٹ آف بورڈ ہو رہے ہیں نا وہ آپ کو بھائی نیگیٹو ریویو بھی دیں گے جب آپ کا ایجنسی کا نام آؤٹ ہوگا. اور یہ پرائیویٹ لیبل سیلرز کی جو برانڈس کی کمیونٹی ہے نا بہت چھوٹی ہے US میں, اور دے آر ویری ویل کنیکٹڈ. ایک ایک گروپ میں 400 بندہ بیٹھا ہوا ہے. اف دے ٹاک اباؤٹ یو آر ڈن. تو آپ کو میک شیور کرنا ہے آپ کوانٹٹی نہیں کوالٹی پہ فوکس کرو, ڈیلیور
کرنے پہ, ہمارا ڈلیور کا ایشو ہے. اگر آپ ڈلیور اچھا کرنا شروع کر دیں گے بزنس تو پاکستان آنا شروع ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ بتاؤ ذیشان کہ جہاں پر ہم ہیں, جہاں پر ہماری ایجنسیاں ہیں پاکستان میں, ہم نے تو کبھی پرائیویٹ لیول کے بزنسز کیے ہی نہیں ہیں, تو ہم کس طرح ایک اچھے بزنس آپریٹر بن سکتے ہیں؟ کس طرح ان اے نٹ شیل؟ دیکھو ایجنسی کے دو پہلو ہیں. ایک ایجنسی کا انجن ہے جو کہ آپ کی ایکسپرٹیز پر ریلائی کرتا ہے کہ آپ کتنے تگڑے ہو کریٹیوز میں, پی پی سی میں, ان ساری چیزوں میں. یا تو آپ ایک عرصہ دراز سے کر رہے ہو تو آپ نے ماشاءاللہ اتنے لوگوں کے برانڈس اور پروڈکٹس پہ کام کیا کہ آپ کا ہاتھ صاف ہو گیا, یا آپ نے خود شاید پریویسلی کچھ برانڈس کیے ہوں, اس میں سے کچھ چل پڑے ہو, کچھ بریک ایون ہو, کچھ فیلیئرز ہو. نو پرابلم ود دا فیلیئرس. تو جو انجن ہے اصل میں یہ چیز ہے جو کہ آپ کو سکسیزفل بنائے گی, جو کہ آپ کے کلائنٹس کو ریزلٹس ڈرائیو کر کے دے گی. تو پاکستان میں تو آپ کو لگتا ہے اس پہ کام ہوا ہے؟ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اچھے ایجنسیاں تو بنا لی ہیں, لیکن اس کے اندر اتنے ہی اچھے لوگ ہوں جو کہ آپریشنلی بھی اچھے ہوں, آپریشنلی بھی ایکسپرٹ ہوں. ایک ایجنسی کو چیک کرنا ہو نا, میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس کوئی بندہ آئے کہ میری ایجنسی بڑی سکسیزفل ہے, تو اس کو چیک کرنے کا ایک ہی کویشچن ہے میرے پاس, بھائی ریفرل سے کتنے پرسنٹیج کلائنٹ ہر مہینے لے کے آتے ہو؟ اف دیٹ از لیس دین 3%, so your numbers are not good because you are not delivering good. ریفرل سے یہ مراد ہے فار ایگزامپل اگر آپ نے مجھے سروسز دیں اور میں آپ کی سروسز سے اتنا خوش ہوں کہ مطمئن ہوں, اور میں اپنے یار دوست کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں, چاہے میں نے آپ کو انوائس میں کچھ آف کیا, چاہے میں نے آپ کو 50% آف دا انوائس دے دیا, اسٹل اگر آپ کا 3% یا 3% سے لیس ہے آپ کا ریفرل, تو پھر دیٹس دا پرابلم. اٹ شوڈ بی ابو دین دیٹ. اس کا مطلب آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے. اور جب یہ کویشچن کرنا شروع کرے تو پھر وہ کہتے ہیں, اور آبویسلی وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں میں تو ریفرل دیتے ہی نہیں ہے مجھے کوئی, میں نے بزنس ڈیولپمنٹ کرنی ہے. دیٹ مینس دیر از اے پرابلم ان ادر سائڈ. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کے کلائنٹ چھوڑنے کا جو پرسنٹیج ہے اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 2% پر منتھ, جسے ہم چرن ریٹ کرتے ہیں ایجنسی بزنس میں. چرن ریٹ شوڈ ناٹ بی 2%, مور دین 2% سے نہیں ہونا چاہیے. ایٹ دیٹ ٹائم لائک وین آئی واز ڈیولپنگ ہول اسٹرکچر, تو ہمارا چرن ریٹ واز 21%. ایک ٹائم پہ 21% بھی تھا. اینڈ دا ڈے آئی گاٹ ریٹائرڈ فرام یور ٹاسکر دیٹ واز لائک 2.1%. اور جب نیا وی پی آیا ہی گاٹ اٹ ٹو 1.69%, way more than good than me. The reason you have survived and thrived اتنے عرصے تک, 9 سال ہو گئے, 9-10 سال ہو گئے, is because you yourself are a good business operator, اور آپ خود چیزیں سیکھتے ہو, امپلیمنٹ کرتے ہو کلائنٹس کے لیے بھی, اور اپنے ٹیم کو بھی ویل ٹرین کرتے ہو ان معاملات میں. کیا آپ نے یہ کلچر دیکھا ہے ان ایجنسیوں میں کہ جو کہ باس ہو یا 2 باسز ہوں, تو وہ خود لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سائڈ پر کتنا انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں؟ یا نارملی پاکستان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بندے نے کمپنی بنا لی, ایجنسی بنا لی, پھر اس کا اپنا ایک روم ہوتا ہے, وہ باس کی طرح بیٹھا ہوتا ہے, اس نے شاید مینیجر رکھا ہوتا ہے یا فلور مینیجر رکھا ہوتا ہے, وہی ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. بیکاز آئی کین ٹیل یو فرام ایکسپیرینس, میں نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. اینڈ دے ور رننگ لائک big stores on Amazon, they were running big agencies on Amazon, but now they are bankrupt. وہ جو لرننگ کا ایک مادہ ہوتا ہے نا ایک بندے کے اندر, جو کہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یار ٹیکنالوجی کا بزنس ہے, چیزیں اپ گریڈ ہوتی ہیں, نئی الگوریتھم کی اپڈیٹس آتی ہیں, نئی رینکنگ ریویوز کی اپڈیٹس آتی ہیں نا. ٹو کیپ اپ ود دیٹ, ہیو یو سین کہ پاکستانی سوسائٹی کی جو ایجنسیاں ہیں جو پاکستان میں پنپ رہی ہیں, گرو کر رہی ہیں, ان میں یہ کیپیسٹی ہے لرننگ کی, یا نہیں بس باسی کلچر ہے؟ موسٹلی ابھی باسی کلچر ہے, بیکاز دے آر انڈر 30s رائٹ ناؤ. اور سیکنڈلی تھوڑا سا ایروگینس کا ایلیمنٹ بھی ہے, کیونکہ دے تھنک ان کو جو سو کالڈ موٹیویشن دے گی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ یار یو بیکم ملنیئر, تو ایک تمہیں ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہو جانا ہے, ٹیم سے ڈسکنیکٹ ہو جانا ہے, یو جسٹ لائک ٹو بی ان ڈفرنٹ تھنگ. تو وہ یہ ساری چیزوں میں تھوڑے سے گئے ہیں, کچھ لوگ اس سے نکل آئے ہیں, ہمبل بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن آئی فیل سو کہ اگر آپ ایجنسی بزنس میں اور اتنی کٹنگ ایج فیلڈ میں ہیں جو کہ ہائیلی کمپیٹیٹیو ہے, سروسز تو از ہائیلی کمپیٹیٹیو, کیونکہ کسی بچے کو بھی سروسز کا بزنس شروع کرتے ہوئے کتنا سارا کیپٹل ریکوائرڈ ہے, نہ اس نے کوئی مینوفیکچرنگ کروانی, نہ کچھ اسکل لینا ہے, 2-4 لوگ ساتھ لگانے کا کام شروع کر دینا, آپ کا کلائنٹ توڑ کے لے جائے گا. تو اس کا بیٹر وے یہ ہے کہ آپ کو ورکنگ آن دا بزنس از گڈ تھنگ,
بٹ ورکنگ ان دا بزنس از ایز ویل گڈ. تو آپ کو دونوں میں بیلنس کرنا ہے, آپ کو ٹیم کے ساتھ اٹریکٹ کرنا ہے. اگر جو ابھی یہ پوڈ کاسٹ جو ایجنسیز اونر سن رہے ہیں, جو کوئی بھی لوگ ہیں, ان کو ایک میں مشورہ دوں گا کہ ویکلی برین اسٹارمنگ میٹنگ کیا کریں. 1-2 گھنٹے کا سیشن رکھیں, اس کے اندر جتنے برانڈز ہیں ان کے ایشوز لے کے آئیں اور کوشش کریں کہ اس کو لیڈ فرام دا فرنٹ کریں, اور ان ایشوز میں سے تقریباً 50-60% سولوشن اس روم میں آپ خود پرووائڈ کریں, ریسرچ کر کے جائیں اور پھر اسٹریم لائن کرنا شروع کریں. دین اٹس گونا ورک. کیونکہ جو لوگ بھی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو لیڈرشپ پوزیشن پہ دیکھتے ہیں, اور یہ نالج بیسڈ انڈسٹری ہے, اس میں دھاگ نالج کی ہے. آپ کے پاس نالج ہے تو پیپل ول فیل کہ یار وی گاٹ اے لیڈر, ہمارا یہ آپس کا بندہ جو ہے وہ ہی از گڈ. بیکاز اگر کوئی آپ کو ہائر کر رہا ہے تو وہ آپ پر بہت بڑی بیٹ لے رہا ہے, بیکاز اس کے بزنس میں اس کی ایک اچھی خاصی کیپٹل انویسٹڈ ہے, رائٹ. انوینٹری میں, ساری چیزوں میں آپ یہ وعدہ کر رہے ہو کہ ہم بڑی زبردست قسم کی مارکیٹنگ کیمپین آپ کو چلا کے دیں گے, کریٹو بنائیں گے, اینڈ ایوری تھنگ کاسٹ منی, رائٹ. تو ہی از بیٹنگ آن یو کہ یار 3-6-9 مہینوں میں آپ اس کے بزنس کو, اس کے برانڈ کو, اس کی پروڈکٹ کو ہیلپ آؤٹ کرو گے, اسکیلنگ میں, رینکنگ میں اچھے ریزلٹس آئیں گے جو کہ پروفیٹیبلٹی کو ڈرائیو کریں گے, رائٹ. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ یار ہم 9 مہینے بعد یہیں کھڑے ہوں گے جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں جب وہ آپ کے پاس آیا. تو ڈیفینیٹلی ایوری بڈی از لوکنگ. تو اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہائر کریں جن کا ان بزنس ایکسپیرینس ہو, صحیح ہے, جن کو ڈیٹیلس کا پتہ ہو, جن کے ساتھ جب آپ بات کرو نا تو وہ ٹرمینالوجی سمجھتے ہوں, ٹرمینالوجی سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کو لیٹسٹ ٹرینڈس کا پتہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی میری بھی یہی آبزرویشن ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ آن دا بزنس تو کام کرتے ہیں, لیکن ان سائڈ جو ہے نا نیٹی گریٹی ڈیٹیلس میں نہیں گھستے. بٹ ود دیٹ بینگ سیڈ, اگر میں آپ سے ایک روڈ میپ مانگوں, میری ایک ایجنسی ہے, فار ایگزامپل میں ایک بندہ ہوں, میں آج صحیح فوٹنگ پر سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں سروس انڈسٹری میں, میرے پاس شاید پیسے بھی نہیں ہیں اس وقت, رائٹ. اور میں نے کورسز بھی کر لیے ہیں, اور میں نے چلو ایز اے وی اے کسی کے ساتھ کام بھی کیا تھا, تو چلو میری ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے. بٹ میں اب تھوڑا سا بڑا ہونا چاہتا ہوں, صحیح ہے. میں وہ بندہ ہوں, یا تو شاید اس نے $400-500 بنائے, یا وہ ایجنسی اونر ہوں جو کہ آلریڈی $5,000 پر یا $10,000 پر اسٹک ہے. تو گیو می لائک اے اسٹیپ بائی اسٹیپ روڈ میپ کہ میں کس طرح, چلو آپ کے لیول تک تو پہنچنے میں مجھے شاید بہت ٹائم لگ جائے, صحیح ہے, کیونکہ آپ کی خود کی بھی بڑی محنت اور ٹائم انوالو ہے اس میں. لیکن اگر میں بات کروں کہ 0 سے یا $5,000-10,000 سے اگر میں آنا چاہوں یار $1,00,000 تک, تو میری کیا ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, سارے پروسیسز کس طریقے سے ہونے چاہیے؟ نمبر 1 تھنگ, آپ کو نا امیزون کی مارکیٹنگ ایجنسی میں ایک مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا کہ ایوری ون ہو از سیلنگ آن امیزون از مائی کلائنٹ. اس مائنڈ سے آپ کو نکلنا پڑے گا, یہ مشکل ہے, یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ ہے اس ٹائم, لیکن یہ ود ایکسپرٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ کو اپنے آپ کو لمیٹڈ کرنا ہے ٹو 1 کیٹیگری. اوکے, 1 کیٹیگری آف امیزون. اگر آپ اسپورٹس اینڈ آؤٹ ڈور کے اندر کسی ایک کیٹیگری میں ہے نا, تو آپ بینگ ایجنسی اونر آپ اس میں اتھارٹی بنیں. ٹھیک ہے, ایک. اور یہ میں آپ کو نیکسٹ 5 ایئرس کا بتا رہا ہوں, ڈاؤن دا لائن پلان. یہ وہ چیز ہے جو آج یور ٹاسکر جس ٹریک پہ چڑھا ہے, اور میں آپ کو انیشلی بتا رہا ہوں آپ اس ٹریک پہ چڑھ جاؤ. ٹھیک ہے, گروتھ آپ کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی جب آپ کو اس انڈسٹری کے مینوفیکچررز کا چائنا سے لے کر ساؤتھ افریقہ سے لے کے افریقہ, ساری کنٹریز میں پتہ ہوگا کہ میکسیکو میں یہ مینوفیکچر بیٹھے ہوئے ہیں, فلانی جگہ فلاں بیٹھا ہوا ہے, اس کے مٹیریل میں یہ ایشوز ہیں, اس کے مٹیریل میں یہ ایشوز ہیں, اس کے یہ کمپلائنس ایشوز ہیں. اگر آپ یہ پروڈکٹ سورس کر کے لے کے آئیں گے, یو نو ایوری تھنگ. پھر آپ کو جو سیل کر رہے ہیں آن امیزون, ان کے ٹاپ 100 سیلرز کا اس کیٹیگری کا پتہ ہے, ایک کا کہ اس کے کتنے ایس کیو ہیں. تو ذیشان بھائی, یو آر ریفرنگ ٹو براڈ کیٹیگری اور اسپورٹس اینڈ آؤٹ ڈور, یا سب کیٹیگری آف اسپورٹس اینڈ آؤٹ ڈور؟ سب کیٹیگری میں جائیں, مطلب نچ ڈاؤن کریں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اپنے ریلیشنز مینوفیکچرنگ کے ساتھ بھی بلڈ کریں. پھر آپ اس پروڈکٹس میں اتھارٹی ہوں. پھر جو ڈسٹریبیوشن سائڈ پہ شیلف میں پروڈکٹس جاتی ہیں, اس پہ بھی آپ کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ ساری انڈسٹری آپ کو ازبر زبانی یاد ہو. ٹھیک ہے. پھر آپ ایک برانڈ کے ساتھ جب آن بورڈنگ کال سے پہلے آپ بزنس ڈیولپمنٹ کال پہ جاؤ گے نا, پھر مزہ آئے گا. پھر اگر ذیشان بھی بیٹھا ہوا ہے نا, بینگ ایجنسی اونر, آپ کے سامنے یور ٹاسکر جس کی اتنی ایجنسی ہے, وہ بھی بیٹھا ہوگا نا, تو اگر آپ اسے بیوٹی اینڈ فیشن کے اس کی کیٹیگری میں جا کے مارو گے نا, صحیح کر ٹکا گے,
میرے سامنے آپ سفورا سے لے کے لفورا سارے نام لے جاؤ گے اور سب کا بتاؤ گے یہ اس کا فلانی جگہ آرٹیکل اس کا یہ والا برانڈ, اس کی یہ پروڈکٹس, اس کا یہ والا فیبرک, اس کا یہ ایشو, اس کا وہ ایشو. دا نیکسٹ مومنٹ آئی سے بھائی اگر تم اتنا جانتے ہو نا تو مجھے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تم ایڈورٹائزنگ کیسی رن کرتے ہو, تم لسٹنگ کیسی آپٹیمائز کرتے ہو, بیکاز تم نے کریٹو اتنے اچھے بنا دینے. آئی نو دیٹ تمہیں کنزیومر کا پتہ ہے بٹ یو گونا چارج. تو وہاں آپ 2000 کی گیم سے نکل کے 10,000 کی گیم پہ آؤ گے. اسپیشلائزیشن اور اس میں آپ کا ٹینیور اسٹیئنگ ان ٹو دا انڈسٹری بھی لانگ ہے, بینگ ان ایجنسی بزنس. اور آپ کا خود بھی ڈاؤن دا لائن اسی رائٹ ناؤ صحیح ہے, آپ کے پاس شاید اتنا کیپٹل نہ ہو, صرف سروس پرووائڈر ہو, ڈاؤن دا لائن اگر آپ خود بھی اس میں اپنا برانڈ بنانا چاہو 5 سال بعد 10 سال بعد وین یو ہیو کیپٹل, تو امیجن ہاؤ مچ ایکسپیرینس یو وڈ ہیو ان دیٹ پرٹیکولر کیٹیگری. دیٹس ٹرو. یو نو ایوری باڈی. ہاں, یو نو ایوری باڈی. آپ کو ایک برانڈ کا پتہ ہے, یہ نیا برانڈ آ رہا ہے, سو یو آر ویری نیش ڈاؤن ٹو اٹ. اور دنیا میں جتنی بھی مارکیٹنگ ایجنسیز نے گرو کیا نا, وہ اپنی اپنی ایڈورٹائزنگ کیٹیگری میں گرو کی ہے. یو ایس میں اگر آپ ایڈورٹائزنگ سائٹ پہ جاؤ تو ایسی بڑی بڑی $100 ملین کی ایجنسیز ہیں جو صرف ریسٹورینٹس کو پروموٹ کرتی ہیں. دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. دیٹس دیئر اسپیشلٹی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ریسٹورینٹ کا جو کلائنٹل ہے اس کا ایوٹار یہ ہے. آپ کو ایک نیش ڈاؤن انڈسٹری کا پتہ ہے. لیٹ سے میں اب آپ کے ساتھ آپ کی ایک سب کیٹیگری کے اوپر کانورسیشن شروع کر دوں, کنونس کر دوں کہ نہیں بھائی کم سے کم آپ جتنا نہیں, آپ کے آس پاس کا نالج میرے پاس اس کیٹیگری کا ہے, تو بڑی کم چانسز آپ نیکسٹلی میرے سے یہ پوچھو جیسے ہم ایڈورٹائزنگ کے بارے میں کیا خیال ہے. اب دا نیکسٹ مومنٹ یو ول سے یار I'm launching 10 more products. What do you think on that? یہ products ہیں. تو you involved me into the business development call. تو اب تو اور آپ کو ہائر کرنے کے چانسز اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اگر میں نے 9-10 اور ایجنسی اونر سے بھی بات کی ہوگی نا, تو دے مائٹ ناٹ بی لائک ایکسپرٹس ان دیٹ پرٹیکولر ڈومین, رائٹ. دے ول ہیو لائک انہوں نے ہر جگہ پہ کام کیا ہوگا, تو ان کے پاس اسپریڈ نالج ہوگی, کانسنٹریٹڈ اسپیشلائز نالج نہیں ہوگی. تو میرے لیے آپ کے ساتھ کرنا اور آپ مجھ سے ریلیٹ کرنا, میرا آپ سے ریلیٹ کرنا اور آپ سے ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ یار اس بندے نے تو پچھلے 3-4 سال سے ایک ہی ڈومین میں کام کیا ہے, تو ہی کین ڈو دا ٹریک, وی کین ورک ٹوگیدر آن سم تھنگ. بٹ کہ اس نے پیٹس پہ بھی کیا, ہر کیٹیگری پہ بھی کیا ہو, تو میرے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اور آف کورس وہ اسپیشلائزڈ ایجنسی جب آپ ڈیزائن کر جائیں گے کیٹیگری کے اندر, وچ از لائک آئی کین سے اگر اس ٹائم میں 200 ایجنسیز کو ملا ہوں تو کیٹیگریز جو ہیں وہ 46,000 سب کیٹیگریز ہیں انٹو امیزون. اچھا, ایک بندہ یہ بھی سوچے گا یار ذیشان بھائی آپ ہمیں اسپیشلائز ہونے کا کہہ رہے ہو, تو اس سے تو ہماری جو ٹارگیٹ آڈینس ہے ابھی تو ہم نیرو ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, کمپٹیشن ہمارے لیے اور بڑھ جائے گا. فار ایگزامپل بیوٹی کی کیٹیگری میں 10 ایجنسیاں آتی ہیں جسٹ فار ایگزامپل, اور بیوٹی کی میں جو سیلر ہیں فار ایگزامپل جن کو ہم پچ کر سکتے ہیں فار ایگزامپل 1000 ہے, پہلے ہمارے پاس 1 لاکھ تھے کیونکہ ہمارے پاس ساری کیٹیگریز کے انٹرپرنورز کھلے پڑے ہوئے تھے. یہ تو ہم اپنی ٹارگیٹ آڈینس اور نیچ کر رہے ہیں, اپنا جو پائے کا سائز ہے اور کم کر رہے ہیں. بزنس ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں پوچھ رہا ہوں, ان دا بزنس تو نالج آپ کا بڑا ٹپ ٹاپ ہو گیا, لیکن بزنس ڈیولپمنٹ سائڈ فنل چھوٹا ہو گیا, کلائنٹس کم ہو گئے, تو یہ تو اگین آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک ایجنسی اونر یہ کہتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے, کلائنٹس ہی کم ہو رہے ہیں. دیٹس ٹرو. تو آپ کو دوسری سب نش کے اندر ایک اور ایجنسی بنانے سے کس نے روکا ہے؟ کسی نے نہیں روکا. سیم اسٹرکچر آپ جب پہلی ایجنسی سے اچھا پیسہ بنا جاؤ گے نا, دوسری ایجنسی شروع کرنے سے پہلے آپ اس مینوفیکچرنگ ایکسپرٹس کو لے آنا, ایڈوائزرس, اور دوسری کیٹیگری میں فوکس کر لینا. But normally how long it would take for you to have like a good sustainable اور ایکسپرٹ لیول کی ایجنسی ان ون ڈومین, کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس لیول کی کیٹیگری وائز؟ ہاں, جسٹ ان 2 years. جسٹ ان 2 years. اینڈ وڈ یو ریکمینڈ اگر کوئی بہت پیشنیٹ ہے تو 2-3 ایجنسیوں کو ملٹیپل سب کیٹیگریز میں پیرالل چلائے یا فوکس آن ون ایٹ اے ٹائم ون فوکس کرے. اف دیٹ پرسن, جو میں نیرو ڈاؤن پہ کہہ رہا تھا, اگر دیٹ پرسن ہٹ 200K تو ایک دوسری کیٹیگری میں ہاتھ بھی ڈال لیں. اگر اس کی پہلی کیٹیگری کی جو ایجنسی ہے اس کا چرن ریٹ 2% سے نیچے ہے, پھر وہی جو 5-6 میٹرکس ہیں وہ اگر اس کے پورے ہیں تو دیٹس فن, گو ٹو دا نیکسٹ ون, اور وہاں جا کے آپ ڈال لیں. لیکن آئی فیل سو کہ یہ ایجنسی بزنس میں دوسری کیٹیگری میں جانا, ایک مشورہ تو میں نے آپ کو دے دیا, اف آئی وڈ بی ڈوئنگ دیٹ آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. اوکے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں اسی کیٹیگری کا, میں کیونکہ ایکسپرٹ بن گیا ہوں اب 2-3 سال میں, تو آئی ول اسٹے ان ٹو اٹ. میں اس میں نیو پارٹنرشپس کروں گا, میں اس میں جوائنٹ وینچرس کروں گا,
اور اسی کے اندر میں اپنا برانڈ پرائیویٹ لیبل بھی اسٹارٹ کر دوں گا. تو آئی ول گرو ود ان دیٹ نیش only. وین یو سے لائک ابھی آپ ریٹینر پہ ہو, آپ کو منتھلی ایک خاص اماؤنٹ آف پیمنٹ دی جا رہی ہے, ناؤ یو سے کہ میں اسی میں JV بنوں گا, پارٹنر بنوں گا. سو وٹ ایگزیکٹلی یو مین بائی دیٹ؟ ایگزسٹنگ کلائنٹس کو پچ کرو گے یا جو نئے کلائنٹس آن بورڈ کرو گے ان کے ساتھ ریٹینر پر نہیں رہو گے, ڈائریکٹ پارٹنرشپ پہ جاؤ گے؟ دیکھیں کیٹیگری میں جب آپ اتھارٹی بن جائیں گے اور آپ کا ہینڈز آن ایکسپیرینس بہت زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو گیم کی سمجھ آ جائے گی, آپ بیٹنگ کر سکتے ہیں. تو پھر ایک نیا انویسٹر انٹو دیٹ کیٹیگری آتا ہے, 2 پروڈکٹس ہیں اس کی, وہ کہتے ہیں میں نے 50 پروڈکٹ پہ جانا ہے, آئی ہیو لائک $500,000 ان مائی پاکٹ, وٹ ڈو یو تھنک؟ تو آپ اسے کہتے ہو ٹھیک ہے میں روڈ میپ ڈیزائن کرتا ہوں آپ کا, آئی نو دا ہول مارکیٹ, اس کے جب ہم اسٹارٹ کریں گے ریونیو پہ اتنے % میرا, تو آئی ایم برنگنگ مائی ایکسپرٹیز, اینڈ اس پہ وہ ایزیلی راضی بھی ہوں گے, خوش بھی ہوں گے, بیکاز دا ریزن از کہ ان کو بھی زیادہ تر کام نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے میری کیٹیگری کا یہ ایکسپرٹ ہے, ہی نوز ان اینڈ آؤٹس. اور ٹو بی آنیسٹ اس طرح کی 3 پارٹنرشپ بھی ٹھیک طریقے سے لگ جائے نا, یو ول فارگیٹ ایون اباؤٹ ایجنسی بزنس ٹو. اور یہ جو ٹرینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اسپیشلائز ایجنسی ہو, یہ پاکستان میں تو نہیں ہے صحیح, لیکن گلوبلی ایسی ایجنسیاں ہیں جو کہ کسی خاص نش پر ٹارگٹ کرتی ہیں, اور اس وقت امیزون پر جتنی بھی سب کیٹیگریز ہیں تو پھر تو اس حساب سے ایٹ لیسٹ ہر کیٹیگری میں تو ہر سب کیٹیگری میں تو 2 ایجنسیاں تو ہوں, تو یہ تو بہت لمبی لسٹ آف ایجنسیز بن جاتی ہیں. تو امیزون پر جتنی بھی کیٹیگریز ہیں وہ سب کیٹیگریز ہیں, ان سے ریلیٹڈ ایجنسیاں ہیں؟ جی ہیں, US میں ہے. آپ کو میجر بیوٹی کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگری ملے گی, فیشیل کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگری میں ایجنسی ملے گی. ایک ایجنسی کا میں نے نام کبھی سنا ہی نہیں ہے, میں اس کو بیوٹی کے ایک فیشن شو پہ ملا, تو شی از ان ٹو دا اسکن کیئر پروڈکٹس اینڈ شی اونلی مینیجز دیٹ کلائنٹ. تو اس کی ایجنسی جو تھی وہ $1 million پر منتھ شی واز ڈوئنگ دیٹ, اینڈ آئی واز امیزڈ. اور لوگ کتنے تھے؟ صرف 13 کام کرنے والے, اینڈ دے آر ہٹنگ دیٹ. تو میرے لیے انسپائریشن تھی, انسپائرڈ اسٹوری تھی. میں نے کہا ہم تو بڑا لگج اٹھا کے چلتے ہیں, ہمارا تو اوپیکس ہی بڑا ہائی ہوتا ہے, اینڈ دے آر لائک ڈوئنگ تھنگز ویری ایزیلی, اور دے آر لین ٹیم رکھی ہوئی ہے, ایکسپرٹس کی ٹیم رکھی ہوئی ہے, اور مطلب کہ آپ کو بہت زیادہ امپلائیز کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کیس میں. نہیں ضرورت. اور دوسری چیز ہے کہ آپ سب کیٹیگری کے اندر ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, اور یو آر ان ٹو اٹ. ایون امیزون از انٹرسٹڈ ٹو بی بینگ پارٹنر وتھ یو, رائٹ, ان سینس کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ اس ایک کیٹیگری میں بہت ایکسپرٹ ہیں, تو ہم آپ کے ساتھ انکیوبیٹر پلان پہ آ جاتے ہیں, امیزون لانچ انکیوبیٹر. آپ جتنے برانڈز اس میں لے کے آئیں گے وہ ول پرووائڈ یو فل سپورٹ. تو آپ امیزون کی ٹیم کو بھی ساتھ لے آئیں گے ویری ایزیلی. بیسڈ آن یور ایکسپیرینس ان دا انڈسٹری فار دا پاسٹ لائک 9-10 ایئرس, آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ کس ڈومین میں زیادہ تر آپ کو کام کرنے میں مزہ آتا ہے, کس پرٹیکولر کیٹیگری, سب کیٹیگری میں؟ بیوٹی میں اسکن, فیشیل, اور پھر اس کے بعد گوئنگ ان ٹو دا ہیئر. یہ آپ کے وہ بولتے نہیں کور فورٹے ہے, یہ وہ آپ نے جس میں ایک عرصہ دراز سے کام کیا ہوتا ہے, مطلب کہ جس میں آپ کی ڈیولپمنٹ اسکلز اور رینکنگ اور ساری کچھ آپ نے کی ہوتی ہے, دا گڈ, دا بیڈ, دا فنی, دا اگلی, سارا کچھ اس میں دیکھا ہوتا ہے سب کچھ. اور سیکنڈلی یہ کمپیٹیٹیو بھی ہے, بہت ہائیلی کمپیٹیٹیو ہے, اور اس کا بائر جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہے, اٹس ویری ڈفرینٹ. اس کو کنونس کرنے کے لیے یو ہیو ٹو گو آن دا نیکسٹ لیول. تو میرے خیال سے اگر کوئی ایجنسی اونر ہے یا کوئی فری لانسر ہے, اگر اس کا لٹمس ٹیسٹ لینا ہو تو اس کو کسی بیوٹی کے برانڈ پہ آن بورڈ کر کے دے گا, تو اس کی ایکسپرٹیز کا بالکل پرسنٹیج نکل آئے گی. چلو ایجنسی کے لیے تو 2 چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں, ایک تو ہر ایک امیزون سیلر آپ کا جو ہے ایجنسی کا کلائنٹ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ ایک پرٹیکولر ڈومین, سب ڈومین پر فوکس کرو, صحیح ہے, اس میں ایکسپرٹیز ڈیولپ کرو. واٹس نیکسٹ؟ چلو یہ جو سننے والے ہیں اور جو ایجنسی اونرز ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے, پر وہ صحیح ہے, وہ کہیں گے صحیح ہے سر آپ یہ بات کر رہے ہیں, وہ تو ہم انشاءاللہ سلو کریں گے آپ کی بات پر. بس میں آج سے ریسرچ شروع کرتا ہوں کہ کون سی کیٹیگری میری پرسنالٹی ٹائپ کے ساتھ میچ کرتی ہے, میں اس پر کام کروں گا. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بتائیں کہ میں کیا کروں ابھی سے کہ میرے سکسیس کے ریٹس بہتر ہو جائیں. تھرڈلی آپ جو ہے وہ پارٹنرشپس کریں ود دا انڈسٹری ایکسپرٹس, جو آپ کی سروس نہیں سیل کر رہے, کوئی اور سروس سیل کر رہے ہیں. try to mingle with them, create a partnership with them. That's the hardest job, لیکن reach out to them, talk to them, اور ان کے ساتھ conversations کریں and being into the agency, کیونکہ آپ کو ریفرل ملے. کیونکہ ریفرل کا جو کلائنٹ ہے اس کو زیادہ بزنس ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آلریڈی کنورٹڈ ہوتا ہے. تو یہ ایک تھرڈ چیز ہے. اینڈ دا فورتھ تھنگ وڈ بی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ایجنسی کلچر کو, اب اگر آپ US کے یا UK کے کلائنٹ کو لینے جا رہے ہیں تو آپ کو اس اسٹینڈرڈ پہ اس ایجنسی کے کلچر کو کنورٹ کرنا ہے. اور اس کا سب سے پہلا پارٹ یہ ہے کہ کوئی اسسٹنٹ بھی بیٹھ کے نا بوس کو کویشچن کر سکے.
اس کے لیے آپ کو وہ لینئرڈ ماحول کریٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنی جو ایجنسی ہے اس کو گروتھ کے ماڈل پہ ڈالنا پڑے گا. مینس کہ یو کین کریٹیسائز, کم اپ ود دا سولوشن اینڈ اپریشیٹ کریں. اور یہ جو پالیٹکس ہے, کارپوریٹ پالیٹکس ود ان پاکستان ہوتی ہے, آرگنائزیشنل بیہیویئر کو جو ٹچ کر کے گزر جاتی ہے اور آپ کا کلچر جو ہے نا وہ رون ہو جاتا ہے. آپ کو بینگ باس پتہ بھی نہیں ہوتا نیچے کیا ہو رہا ہے. اس کو آپ کو کل کرنا پڑے گا. کتنا ایزی ہے اور یا ڈیفیکلٹ ہے ایک پاکستانی ایجنسی اونر کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے کانٹیکٹ سے گورے کلائنٹ کو آن بورڈ کرنا؟ مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. ٹرسٹ کرتے ہیں, کریڈیبلٹی ٹرسٹ کریں گے بیکاز ان کو پتہ ہے, پروون ہے ان کو. جب ایک ڈومین میں آپ کی اسپیشلٹی ہو جائے گی تب. اس کے علاوہ بھی وہ اوورسیز ورکرز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر میں ایک فل ٹائم ریسورس رکھوں گا مجھے $8,000 سے $10,000 کاسٹ کر جائے گا. وہ کام میرا $2,000 میں ہو جاتا ہے اور دبدبا بھی رہتا ہے, تو میں کروا لوں, وائی ناٹ. اس میں تھوڑا وہ بیٹر فلیور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بیٹر فلیور بن جائیں ان کا, یعنی کہ آپ کو وہ آپ کا درجن 13 والا ہونا چاہیے نا, 12 کا نہ ہو. اگر آپ $2,000 اس سے لے رہے ہیں تو $3,000-4,000 کا کام ڈلیور کریں ان کو. لیکن ڈلیوری ایشو ہے پاکستان میں. ڈلیوری ایشو ہوتا ہے تو آپ کا پاکستانی کلائنٹ تو مینیج شاید کر لیتے ہوں گے, بٹ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. وی نیور آن بورڈ اے سنگل پاکستانی کلائنٹ آن یور ٹاسک ایور. لیکن جو یوز کا کلائنٹ ہے وہ جو اپنے ڈلیوریبلز ہیں, یو ہیو ٹو بی آن دا ٹائم. وہ اگر آپ سے آ کے بار بار فالو اپ کرتا ہے نا تو وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں, آئی ایم ناٹ یور پرسنل اسسٹنٹ ٹو کم ٹو یو اینڈ جسٹ آسک یو وٹ از گوئنگ آن. یو نیڈ ٹو کم اپ اینڈ لیٹ می نو اینڈ ڈونٹ ویسٹ مائی مچ ٹائم. 2 گھنٹے کی میٹنگ مجھے بھی نہیں چاہیے, مجھے 1 لائنر 20 منٹس میٹنگ چاہیے. جسٹ وانٹ ٹو نو وٹ از گوئنگ آن, ریئل پکچر. اور ہمارے پاکستانی اجزاء جتنا میں نے دیکھا ہے یار, کسی زمانے میں جب بہت زیادہ وی ایز ہو گئے تھے اور جب یہ سروس پرووائڈنگ کا کلچر بڑا عام تھا تو ہمارے ہی سروس پرووائڈرز میں بڑا کمپیٹیونیس آ گئی تھی. کوئی کیا ریٹ دے رہا ہے, کوئی اس سے کم دے رہا ہے, تو کوئی اس سے کم دے رہا ہے. تو واٹ از دا اسمارٹ وے ٹو اپروچ دیز کلائنٹس وائل سٹنگ ان پاکستان؟ جبکہ کوئی گورا نہیں کر سکتا جس طرح یور ٹاسکر کا وی پی یا سی او یا ڈائریکٹر جو ہیں وہ نیو یارک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بہاف پر سارا کام کر رہے ہیں. اس لیول تک پہنچنے سے پہلے میں پاکستان میں بیٹھا ہوا کس طرح آن بورڈ کروں, کس طرح اسمارٹلی اس کو کنونس کروں گورے کلائنٹ کو؟ دیکھو آپ نا پورے کے پورے کلائنٹل کو یا 600 بندوں کو یا 1000 بندے کو انسپائر نہیں کر سکتے جو آپ کی کیپیسٹی ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ. ریدر ڈوئنگ دس آپ 3 سے 6 لوگ مارک کر لیں جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر ڈوئنگ, لیٹ سے ایک ایگریگیٹر ہے, اس کا ایک بزنس ڈیولپمنٹ کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ بنایا. لیٹس جسٹ ہیو اے گپ شپ کانورسیشن, اوپن اپ دا کانورسیشن, بلڈ دا ریلیشن شپ. پھر اسے کہ یار آئی اون دس ایجنسی, دس از واٹ آئی ڈو, ٹھیک ہے. بٹ اف یو ہیو اینی پیپل اراؤنڈ یو, یو کم اپ ود بزنس, تو آئی کین میک اٹ ون ون سچویشن فار یو اینڈ می اینڈ آفر ہم سم تھنگ ایز اے سائڈ کک. تو اس کے جو 12 لوگ بڑے اچھے کانٹیکٹس میں ہو گئے, اس میں 6 آپ کو کلائنٹس دے دے گا. تو ریدر آپ 6000 لوگوں کے ساتھ لگے رہے اور اینڈ پہ ایک کنورژن بھی نہ ہو آپ سے پوری طرح. تو ڈو دس وے. اور نارملی ہم پاکستانی ایجنسی اونرز کس طرح کرتے ہیں؟ صحیح ہے وہ فائیور اور اپ ورک اور وہ تو بات تو سمجھ میں آ گئی, بٹ جو ایجنسیز اونر آلریڈی گوریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ ان کو کس طرح ڈھونڈ رہے ہیں؟ فیس بکوں پہ ڈھونڈ رہے ہیں, لنکڈن پہ زیادہ, لنکڈن موسٹلی لنکڈن پہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور اب اوبویسلی لیٹ سے کہ میں یہاں سے پاکستانی ایجنسی اونر ہوں, آپ گورا ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں یو ایس میں اور یو آر ورکنگ فار این ایگریگیٹر ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ پرسن, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو ریچ آؤٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار دس از ہو آئی ایم, لیٹس ہیو اے کال. تو پہلے تو میں آپ کو کوئی پنچ لائن اچھی سی دوں گا, دین یو کین گیٹ آن دا کال. اور اس میں ہوتی ہے ویلیو پروپوزیشن, یعنی کہ میں نعیم کو وہ ویلیو پروپوزیشن دوں کہ نعیم گیٹس آن دا کال آئے. تو مجھے وہ کانورسیشن اس طرح اوپن کرنی ہے, جسٹ اینڈ سے آئی کین سے کہ جی اف یو آر لوکنگ فار دا برانڈ دین آئی کین ہیلپ یو ود دیٹ. تو یہ ویلیو پروپوزیشن ہے, آپ کا فائدہ آپ آؤ گے. یا اگر اس بندے کے برانڈ کو آپ نے پہلے سے تھوڑا اسٹڈی کیا اور اس کی انیفیشینسیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یار میں آپ کا برانڈ ویسے ہی سرچ کر رہا تھا امیزون پر اور آئی کیم اپ کہ یار یہ کچھ جو ہے 4-5 چیزیں ہیں جو کہ آپ مس کر رہے ہیں, جو کہ آپ کو 2x ریونیو کر کے دے سکتی ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. یہ اپروچ بھی اٹس گڈ اپروچ, لیکن اٹس ٹو اولڈ رائٹ ناؤ. اوکے, اٹس ٹو اولڈ. اوکے, یہ تو اب یہ کر رہے ہیں نا, تو یہ تو ہم تو 4-5 سال پہلے کر چکے ہیں. اٹس لائک اٹس ٹو اولڈ. وی گیٹ ایوری ڈے ان ای میل لائک دس, یہ امپروومنٹ کرو, یہ امپروومنٹ کرو. اٹس اوکے, لیکن وہ تھوڑی سی جینیرک ہوتی ہیں, کسٹمائز نہیں ہوتی, اس وجہ سے شاید وہ افیکٹو نہیں ہے.
یا میں ریئل سینس میں ویلیو ایڈیشن کی بات کروں کہ واقعی میں اگر آپ نے میں نے ذیشان کو اگر آن بورڈ کرنا ہے نا، اور میں اگر ذیشان کے برانڈ کو پہلے سے ذرا آبزرو کر لوں، دیکھ لوں کہ کیا چیزیں ہیں، یا میں ویڈیو بنا دوں اس پہ اور اس کو بیچ دوں، سم تھنگ لائک دیٹ. لائک میرے خیال میں لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار زیادہ سے زیادہ آؤٹ ریچ کرنی ہے، تو زیادہ سے زیادہ آؤٹ ریچ کرنے کے لیے آپ کو ایک جنیرک اس طرح کی ای میل لکھنی ہوتی ہے یا میسج لکھنا ہوتا ہے کہ جس میں آپ 2x اور 3x کی بات کر رہے ہوتے ہو. شاید اس وجہ سے افیکٹو نہیں ہوتا ہوگا. نہیں افیکٹو. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر برانڈ اونر کے جو الٹیمیٹ ویژن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ہر کوئی 2x 3x نہیں دیکھ رہا. جو وہ دیکھ رہا ہے نا وہ ایجنسیز اونرز کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور موسٹ آف دا برانڈز اس ٹائم انڈسٹری میں اپنے باٹم لائن نمبر پہ کام کر رہے ہیں, اپنے ٹاپ لائن نمبر پہ کام نہیں کر رہے. یعنی کہ وہ ریونیو 2x نہیں کرنا چاہ رہے, وہ نیچے والا نمبر امپروو, پروفٹ نیٹ جو ہے بڑھانا چاہ رہے ہیں, وہ نیٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں. آپ اس پہ کیا ویلیو پروپوزیشن دینا چاہ رہے ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے اگر 4-5 مہینوں سے اس کا اوپر والا نمبر رکا ہوا ہے, دے آر ڈوئنگ سم تھنگ. اب وہ دے ول اسمائل یار کہ یہ مجھے 2x آفر کر رہا ہے, مجھے 2x چاہیے نہیں, مجھے تو نیچے والے نمبر کو امپروو کرنا ہے, یا اس کے سپلائی چین کے ایشوز ہیں. تو ہمیں ریئلی ان کی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وٹ از گوئنگ آن اندر سائڈ. ایک اچھا ایجنسی اونر جو ہے لیٹ سے وہ 100 کے کراس کرتا ہے نا, تو میں اسے دوں گا یار کہ اپنا $50,000-60,000 لاکھ ڈالر ذرا ضائع کرو پرائیویٹ لیبل میں, جاؤ اڑاؤ, اڑنا ہے آپ, یہ تو گارنٹی ہے اڑے گا. لیکن جب آپ واپس آؤ گے نا تو آپ کو ٹیبل کی اندر سائڈ کا پتہ ہوگا کہ یار یہ تو برانڈ اونر کیسے سوچتا ہے, پرائیویٹ لیبل اونر بڑا ڈفرینٹ سوچتا ہے, میں تو بینگ ایجنسی اونر بہت ڈفرینٹ سوچتا ہوں. تو آپ اس کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. شاید ای کامرس کا جو ایکو سسٹم ہے اس لیے اتنا ڈیولپ ہوا اور اتنی اس کی ہائپ مچی کہ اس کو پروموٹ کرنے میں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا اور اویئرنیس کریشن کا کام کیا. وہ چلیں صحیح ہے, شاید ان کا انجن جیسا بھی تھا وہ شاید اسی طرح ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح کے پرومسز کیا کرتے تھے, بٹ in the agency space point of view سے, خاص کر لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, experiences that you have, the road maps that you have devised in your businesses, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. do you see people around you who have done it, جنہوں نے خود بھی کیا ہو آپ جیسے ہو, اور وہ جو ہے نا ہیلپ کر سکتے ہیں پاکستانی سوسائٹی کو؟ کیونکہ نارملی مجھے نظر نہیں آتا. اب ای کامرس PL کے ٹرینر آپ کو بتاشا ملیں گے, ہول سیل والے بھی ملیں گے آپ کو, شاپیفائی والے بھی ملیں گے آپ کو, ایٹسی والے بھی ملیں گے, اور آپ کو ہر قسم کا بندہ ملے گا جو کہ کچھ نہ کچھ سکھا ہی رہا ہے. بٹ ایجنسی کا جو ماڈل ہے اور اس کو گراؤنڈ اپ ڈیولپ کرنا ہے, اور بزنس ڈیولپمنٹ کی سائڈ ہے, اور سارے پروسیسز کس طریقے سے فٹ کرنے, ساری چیزیں آپ کی نظر میں کوئی ہے؟ آپ خود نارملی لوگوں سے اس پر بات کرتے ہو, سکھاتے ہو, مینٹورشپ دیتے ہو؟ ویل اس کے اوپر I'm giving 2 advices right now. لیکن اس میں میرا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. I don't much believe on trainings. اوکے ٹھیک ہے, ٹریننگز میں آپ ایک آپٹکس اٹھاتے ہو, ایک بلٹ پوائنٹس دیتے ہو اینڈ یو گو اوے. ہر ایجنسی کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر ایجنسی کو اون کرنے والا جو بندہ ہے اس کی اپنی نیچر ہی ڈفرینٹ ہے. جب تک آپ اس کو سمجھو گے نہیں آپ اس کو حل نہیں کرو گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایجنسی اونرز نے یہ کام کرنا ہے, می اور somebody else whoever, اس کو اپنے بورڈ کی ایڈوائزری پہ لے کے آئیں. یعنی کہ وہ جہاں ہارٹ روم کے اندر آپ 2 گھنٹے میں بیٹھ کے مہینے میں ڈیسیژنز کرتے ہیں نا, وہ اس روم میں بندہ موجود ہونا چاہیے. وہ آپ کو سنے اور وہ بات کرے جو آپ نہیں سننا چاہتے. اینڈ جو میں 2 ایڈوائزری پہ گیا ہوں نا, ابھی بھی میں ہوں ان کے ساتھ, تو میں ایجنسیز کی ایڈوائزری پر, ایجنسی کی ایڈوائزری پہ میں نے یہی بات کی. میں نے کہا یار I'm gonna say what you really don't like and I'm gonna say what you really don't wanna hear. تو وہ اوبیسلی پہلی 2-3 میٹنگ میں جب بورڈ میٹنگ میں بیٹھا تو they were like much okay. وہ بڑی کو پروگریسو بات کر رہے تھے and I said no. اور میرا موسٹلی اس میں ایک ریئیکشن تھا جس پہ وہ بات بھی بڑے ہنستے بھی رہے. میں نے کہا hey listen, this is distraction, run away, this is not opportunity. موسٹلی ایجنسیز ڈسٹریکشن کو اپرچونیٹی سمجھ کے اپنے 2 سال ضائع کرتے ہیں. تو آپ جو پروجیکٹس انڈرٹیک کرتے ہیں جن کی ایڈوائزری پر آتے ہیں, نارملی اف پیپل گیٹ ان ٹچ ود یو, کسی ذیشان بھائی آپ نے ایک سکسیزفل وینچر کھڑا کیا, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں, ہمیں ایڈوائز کریں, تو یو نارملی ٹیک دوز وینچرز. آئی فیل لائک آپ کے خود کے بھی برانڈز ہیں اور آپ صحیح ہے I just go that way. میں ان کی ایک انٹروڈکٹری سیشنز لیتا ہوں, I hear them out. اور دوسرا میرا اپنا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں گھوڑے
وہ کہتے ہیں نا گھوڑے کے اوپر ریس کے اوپر پیسے نہیں لگاتا, ریس کے اوپر ٹائم نہیں لگاتا, میں گھوڑے کے اوپر لگاتا ہوں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں یا وہ 3 پارٹنرز ہیں, آئی ٹاک دیم سیپریٹلی اینڈ پھر ٹوگیدر. وین آئی سی کہ دیر از اے پوٹینشیل اور یہ چل پائیں گے, چل سکتے ہیں, اف آئی گیٹ ان, بیکاز آئی ڈونٹ نیڈ کوانٹٹی, آئی نیڈ اے کوالٹی. مجھے ایک کیس اسٹڈی چاہیے کہ یار میں بتا دوں کہ میں 4 ایڈوائزریز پہ گیا ہوں, اس میں یہ ایک ایڈوائزری ہے, دے لائک ڈیڈ $25,000 ان لاسٹ ایئر اینڈ ناؤ دے آر میکنگ دس اماؤنٹ آف منی. ان کے اس ٹائم امپلائز 50 تھے, آج امپلائز صرف 30 ہیں اور 3x ان کا ریونیو ہے. دس از کیس اسٹڈی. فیوچر کس طرح لگ رہا ہے ایجنسی اونرز اور ایجنسیز کا ان پاکستان کے پرسپیکٹو سے, کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھیں گی بھی. جس طرح ایک ٹرینڈ آیا ہول سیل کا اور پی ایل کا کہ بہت زیادہ لوگ کرنا چاہتے تھے, پھر لوگوں کو بعد میں ریئلائز ہوا کہ یار اٹس اے رسکی وینچر اور پیسے بھی سارے ڈوب جائیں گے اینڈ یو ول لوز دا کیپٹل ایز ویل, دا اوریجنل کیپٹل ایز ویل. اب لوگ ایجنسی کی طرف آ رہے ہیں, سروسز کی طرف تو چلے وی اے کی شکل میں کافی عرصے سے ہیں, لیکن اب ایجنسیز والا کلچر بھی کام عام ہو رہا ہے. تو آپ کو فیوچر کیا دکھتا ہے؟ لائک اگر میں آپ کے پچھلے 10-12 سال کا ایکسپیرینس لوں تو ہاؤ یو لک ایٹ دا فیوچر, لائک بیسڈ آن دا بیہیویئر آف دوز پیپل, دا مائنڈ سیٹ آف دوز پیپل, بائی ٹاکنگ ٹو دوز پیپل, کیا ہونے جا رہا ہے فیوچر میں ان ٹرمز آف ایجنسی اونرز کوئٹ کر دیں گے یا واقعی میں اسپیشلائز بن جائیں گے؟ کیا ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے آپ کو پاکستانی ایجنسیز کا؟ ویل ٹل 2027 تک جو ہے وہ 5% سروائیو کریں گے, اور یہ 5% جو ہوں گے یہ اراؤنڈ 150K کراس کر چکے ہوں گے پر منتھ, اور یہ باقی جتنی ایجنسیز ہوں گے انہیں ایکوائر کر جائیں گے, اور اس میں موسٹلی پھر اور جو لوگ ہیں وہ انڈیویجول فری لانسنگ میں چلے جائیں گے. دیٹس ہاؤ اٹ از. اور ایک جو آپ نے 150K کا ذکر کیا, میرے ذہن میں ویسے ہی آیا, واٹ شوڈ بی لائک دا ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اف یو ڈو ایوری تھنگ دا رائٹ وے پاسبل, by following all of your roadmap, by all of your advisory, what be ہمارا کیا ایک ریئلسٹک اینڈ گول ہونا چاہیے ان ٹرمز آف کہ یار میرا کیا میکسیمم منتھلی ریونیو پوٹینشیل ہے کہ جہاں تک میری ایجنسی جا سکتی ہے؟ میں 100 بندوں کی بھی بنا لوں فار ایگزامپل. از دیر لائک اینی لمٹ دیٹ یو کین گو ٹو, اور اس کے بعد جو ہے بس اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے سب کچھ؟ ویل ورلڈ وائڈ جتنے ایجنسی اونرس کو میں ملا ہوں, اینڈ آئی واز اسپیکر دیئر ان US ایز ویل ان ٹو مینی شوز, تو میں نے یہ آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جو ایجنسی اونر اور اس کا اور سائڈ بزنس نہ ہو. دیٹس واٹ آئی لرن. دے ہیو ڈائیورسفائڈ. اور یہ آپ کو ایجنسی اونر کی لائف میں تو بالکل لگے گا. دے ہیو انویسٹڈ انٹو ڈفرنٹ وینچرس, لیکن موسٹلی جو امیزون مارکیٹنگ ایجنسیز ہیں اس کے لوگ تو اپنی پرائیویٹ لیبل برانڈس پہ ہیں. دے اون دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ, کیونکہ وہ ویلتھ وائز از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اٹ. اور سیکنڈلی جب آپ کلائنٹ سے بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک دبدبہ بھی ہوتا ہے, یار آئی اون دا برانڈ, آئی نو دیٹ, I know your side. یہ میرا برانڈ ہے, that's what I'm doing and I really know کہ what kind of pain you have. اب ایجنسیز کا ultimately goal, I don't think so monetary wise any goal is there. It's really different. آپ کون سی نیش چوز کرتے ہیں, آپ کس لیول پہ جاتے ہیں. بٹ I feel so, میں آپ کو باٹم لائن نمبر دے دیتا ہوں, اگر آپ کے پاس ایجنسی کے اندر پروفٹیبلٹی $20,000 پر منتھ ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ الٹیمیٹلی اپنا الٹرنیٹیو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں. چاہے مجھے ٹاپ لائن نمبر کا نہیں پتا, آپ $5 lakh بھی بنائیں نا, $500,000 بھی, اس میں 20,000 آپ کی پروفٹیبلٹی ہے تو اٹس فائن. یو جسٹ ہیو ٹو ری انویسٹنگ سم ویئر ایلس. اور ایک جو ایڈوائز میں ایجنسی اونرز کو اور کروں گا, میں نے بہت سارے ایجنسی اونرز کو دیکھا جی وہ ریئل اسٹیٹ میں کر رہے ہیں, کرپٹو میں کر رہے ہیں, ادھر ادھر کر رہے ہیں, مطلب پروفٹ بنا کے ریئل اسٹیٹ میں ڈمپ کر رہے ہیں اور کرپٹو میں جا رہے ہیں. تو میں نے انہیں کویشچن کیا ہے, میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے جہاں سے پیسے بنائے اس فیلڈ پہ آپ کو خود یقین کوئی نہیں, مطلب دا لگ گیا, تکا لگ گیا آپ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود پرائیویٹ لیبل وغیرہ سین کوئی نہیں, وہ کوئی اعتبار نہیں ہے آپ میں, سروس آپ کی چل رہی ہے, کل کوئی نہیں چلنی. وہ نہیں, وہ ذیشان بھائی پرائیویٹ لیبل پتہ ہے آپ کو, بڑا اس قسم کا بزنس ہے, اس قسم کا بزنس ہے. میں نے کہا پھر بس آپ کی لک کیا, آپ نے پیسے بنا لیے, ادروائز آپ میں وہ بات نہیں ہے. ورنہ آپ تو خود کانفیڈنٹ ہوتے یار میں خود اپنے انکوبیٹ کروں گا, 2-3 برانڈس بناؤں گا, پرائیویٹ لیبل لانچ کروں گا, آئی ول میک اٹ اسٹیبلش بزنس. کیونکہ ایجنسی بزنس کے اندر آپ کو اس خوف سے نکلنا ہے کہ میری ایجنسی اگر نہ رہی تو پھر کیا ہوگا. اس خوف سے آپ کو نکلنا ہے. یہ بینگ آپ کا ہونا چاہیے, ٹارگٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایجنسی کا روڈ میپ بھی سیدھا کرنا ہے, اسے ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ پہ بھی ڈالنا ہے, اس کے آپریشنس کو بھی اسموتھ کرنا ہے, اس کے چرن ریٹ کو, اس کے امپلائی ٹرن آؤٹ ریٹ کو, آپ کو سارے نمبرز آپ کو ایکوریٹ کر کے اس کو آٹو پہ لگانا ہے.
جس طرح آپ کے کیس میں بھی ہے, آپ نے اس بزنس پہ کام کیا, ساری چیزیں اسٹریم لائن کی, ٹیم ڈیولپ کی, وی پیز ہائر کیے, سارے معاملات کیے, آپ ایک سائٹ پر ہو گئے. یہ نہیں کہ آپ نے ایجنسی کا بزنس چھوڑ دینا ہے, اب اس کی ایک لیگسی بن گئی ہے, اس کی ایک کریڈیبلٹی بن گئی ہے. ہائر اے ٹیم, آٹومیٹ ایوری تھنگ اینڈ موو آن اینڈ ڈو ڈفرینٹ تھنگس. آپ کے کیس میں, میرے کیس میں, وہ خود کی برانڈس ہو سکتے ہیں, صحیح ہے, وہ ای کامرس میں ہو سکتا ہے, وہ کامرس سے ریلیٹڈ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ڈائیورسفائی اینڈ فنل دوز پروفٹس فرام ایجنسی انٹو اے مچ بیٹر بزنس. سر دیکھیں, اتنی ایک اچھی ایجنسی کو اون کرنے کے بعد ایک بندہ جو ہے وہ 1 سال پہلے, آج سے 1 سال پہلے بیٹھ کے خود لسٹنگ بنا رہا ہے اپنے برانڈ کی, اپنے ہاتھ سے, کریٹیوز کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کروا رہا ہے, ایڈورٹائزنگ کی کمپینز کو رن کر رہا ہے, حالانکہ اس کے پاس نیچے جو ہے وہ 150 ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے جس میں گورا فیس بھی ہے. ہی کین سے جسٹ ڈو اٹ. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس انٹرپرینور کی لائف میں ڈیسٹینیشن از دا منی, اس نے جرنی انجوائے نہیں کی. ٹرو. آپ تو جرنی کو انجوائے کرتے ہو, اور جو سیریل انٹرپرینورز ہوتے ہیں ان کی لائف میں کیا ہوتا ہے, وہ مطمئن نہیں ہوتے. دے اچیوڈ سم نمبرس, دے گیٹ بیک ٹو دا ٹیبل, دے اسٹارٹ ورکنگ اگین, کیونکہ ان کو وہ مزہ آتا ہے کام کرنے کا بیس لیول پہ. بینگ ایجنسی اونر بھی آپ کو یہی کچھ کرنا ہے. اف یو گیٹ کمفرٹیبل بائی ہٹنگ جسٹ $50,000, اینڈ آئی میٹ فیو پیپل, دے آر کمفرٹیبل, مچ کمفرٹیبل, اینڈ دے آر ان دا رانگ زون. وہ بندہ تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے نا, کمفرٹ زون میں آ جاتا ہے, اور اس کی وہ اس طرح کی موٹیویشن نہیں رہتی جو انیشلی. آپ تھوڑا سا پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, آپ ڈیسپریٹ بھی ہوتے ہو, آپ نے 2-3 چیزیں کی ہوتی ہیں, وہ بھی فیل ہو گئی ہوتی ہیں, تو ایٹ دیٹ ٹائم یور موٹیویشن لیول از ویری ہائی. اور جب آپ اس لیول تک پہنچتے ہو جس لیول کی آپ بات کر رہے ہو کہ آپ کو یار ٹیم ہے, ساری چیزیں ہیں, اور ایک سسٹم چلو آپ نے 3-4 سال میں بنا لیا جس سے $20,000 سے $50,000 آپ کو منتھلی آ رہے ہیں, تو یہ آبویسلی بندہ ریلیکس بھی فیل کرے گا, اور شاید زندگی میں اور کاموں کے بارے میں اتنا موٹیویٹڈ فیل نہ کرے جو آج سے وہ 3 سال پہلے کر رہا تھا. دیٹس ہیومن نیچر. بٹ آپ میں ایک آگ ہونی چاہیے پھر بھی, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کمفرٹیبل ہوتے ہو, آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہو, تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر لوزنگ, رائٹ, ان ٹرمز آف آپ کی پرسنالٹی, آپ کا پرسونا, آپ کا لائف اسٹائل, اور فارغ بندہ کیا ہی کر لے گا. میرا تو یہ ماننا ہے اگر آپ بزی نہیں ہو, نارملی جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ پیسے بنا کے بیچ لائف اسٹائل اور دنیا گھومیں گے, تو دنیا تو صحیح ہے, 1 سال کے ٹریول پہ نکل جاؤ, کنٹینیوسلی ٹریول کرو, 1 سال بعد اس سے بھی تنگ آ جاؤ گے. بیچ لائف کی لوگ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ لائف اسٹائل اور بیچ پر بیٹھے ہوئے, کتنا ٹائم تم بیچ پر بیٹھ لو گے, رائٹ. اور یہ چیزیں پارٹس میں مزہ کرتی ہیں کہ آپ کچھ اکمپلش کر کے جب یہ کرتے ہو نا تب مزہ آتا ہے. کنٹینیوسلی اٹ ول بیکم لائک دا نیکسٹ نارم, اور پھر آپ کو فیسینیٹنگ نہیں لگے گا, ایونچولی یو ول بورڈ آؤٹ آف دیٹ لگژری ایز ویل. پھر آپ کہو گے آپ کیا کریں. آف کورس. دیکھیں, اب پوڈ کاسٹ پہ میں ایڈمٹ کر دیتا ہوں, لاسٹ ایئر ان مائی برانڈ آئی لانچڈ اراؤنڈ 7 products. One is the big failure. I admit that. One is the big failure. اور آج کی ڈیٹ تک جب میں ابھی اس سیکنڈ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ وائی از دیٹ فیل. اور وہ کیوریوسٹی ہے. اس پروڈکٹ پہ میں ہر ایک بندے سے مل رہا ہوں, یونیلیور کے لوگوں سے مل رہا ہوں, پراکٹر اینڈ گیمبل کے لوگوں سے مل رہا ہوں, اس سے انالیسس کرا رہا ہوں, اس سے انالیسس کرا رہا ہوں, واٹ از ہیپن رانگ. تو جس بندے کے اندر کیوریوسٹی ختم ہو گئی, یہ چیز ختم ہوگی کہ یار میں کچھ چیز کر رہا ہوں تو وہ بھی فیل ہو سکتی ہے, ہوئی ہے, تو وہ تو پرپز آف دا لائف از ڈن. ٹرو. اس کے پاس تو پیسہ ہے, بے معنی پیسہ ہے, وہ خرچ کر رہا ہے, ہی از اے جسٹ اسپینڈر, تو ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس. آپ کو ایکسائٹمنٹ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز از آلویز دیئر. جیسے میں بتا رہا تھا کہ یور ٹاسکر از جسٹ ون آف دا بزنس دا پیپل نو. ریسٹ آف دا بزنسز, ادر 4 businesses which you have built, وہ ہمیں زیادہ ایکسائٹمنٹ دیتے ہیں. یور ٹاسکر کی 2 hours کی بورڈ میٹنگ بھی اتنا ایکسائٹمنٹ نہیں دیتی جہاں پیسہ نظر آ رہا ہے ہمیں. لیکن وہ 4 جہاں ہم لوز کر رہے ہیں روز ڈے بائی ڈے, اپنا ٹائم بھی, منی بھی, وہ زیادہ ایکسائٹمنٹ دیتے ہیں. بیکاز دیٹس نیو تھنگ. That's a very different story too. So thank you very much Zishan for coming. وہ لوگ جو آپ کے ساتھ یار get in touch with you, maybe they want to ask some question from you personally, maybe agency related, maybe they want some mentorship, advisory, what not, where they can find you. Well, میرا اپنا پیج ہے ذیشان ریاض کے نام سے, ٹھیک ہے, فیس بک پہ, رائٹ. فیس بک پہ جیسے ہی یہ پوڈ کاسٹ لائیو ہوگا میری ٹیم نیچے لنک میں وہ ڈال دے گی, مینشن کر دے گی. اور ایوری ٹیوزڈے نائٹ 8 PM میں 1 گھنٹے کے لیے لائیو ہوتا ہوں. So whatever the questions you have, come up there.
اینڈ آئی ول آنسر. وہ 1 hour میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. ایوری ٹیوزڈے 8 PM 8 PM ایوری ٹیوزڈے 8 PM ایٹ گیٹ لائیو. اگر کوئی انٹلنس کو بڑی اینڈ نارملی جو FAQs آپ لیتے ہیں کویشچنز لیتے ہیں ایجنسی ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا جنرلی لائف بزنس اینی تھنگ اٹ کوڈ بی اینی تھنگ؟ ویل اگر تو کوئی بڑا ایونٹ آ رہا ہے جیسے پرائم ڈے آ رہا ہے یا اس طرح کا کوئی ایونٹ آ رہا ہے Q4 آ رہا ہے تو کنورسیشن پھر اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, پرائیویٹ لیبلس کی ہوتی ہے. اور دا کویشچنز آئی ریئلی ڈونٹ لائک اباؤٹ کہ میں US میں LLC کیسے بناؤں, یہ وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دیٹ. اور دیٹس ناٹ مائی ڈومین. میں اگین وہاں بار بار کہتا ہوں یار میری ڈومین نہیں ہے, میں نے ایسے کوئی کام کبھی نہیں کیے. اینڈ جب وہاں مجھے ایجنسیز کے کویشچنس بھی آتے ہیں تو 8 PM لائک آئی گیٹ لائف, تو فری آف کاسٹ یو کین کم ان, یو کین آسک لائیو کویشچنز, اس کو لائیو کر کے جو آنسرز ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ اف لائک یو ریئلی انٹرسٹیڈ ان ٹو تو ٹیم کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو 30-40 منٹس 1 hour کے لیے بھی میں اویلیبل ہو جاتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم لوکنگ فار دا گڈ پیپل ایز ویل, کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا اسپینڈ کر سکتا ہوں ٹائم. اینڈ آئی ایم ناٹ ان ٹو دا گیم کہ یو ول کم ٹو می اور میں آپ کو ایڈوائزری دوں گا, نا وہ چارج یو. آئی ایم ان اے ڈفرنٹ گیم. آئی وانٹ سی دا رائٹ پیپل جو ایک اسمالر لیول پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پوٹینشیل ان کا ہائی ہے اور ان کو پالش کیا جائے تو دے کین گو اپر لیول. تو مجھے کوئی مائنڈ نہیں میں اس چیز میں ہے نہیں کہ میں ان کی ایجنسی میں ایون انویسٹمنٹ بھی کر لوں بعد میں. سو آئی ایم لوکنگ فار دیٹ کائنڈ آف پیپل ایز ویل. کہ مجھے لگتا ہے کہ یار ان کو رائٹ پلیٹ فارم دیا جائے نا تو وہ اوبویسلی ہو سکتا ہے 3-4 سال تک یہ ٹاسکر کو بھی کراس کر لیں جتنا پوٹینشیل ان میں ہے. تو یہ بھی آئی ایم لوکنگ فار دیٹ ٹو. ویل اٹ واز اے پلیجر ذیشان ٹاکنگ ٹو یو. ذیشان بھائی کے سارے سوشلز میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. ٹیوزڈے کو 8 بجے وہ اپنے پیج سے لائیو بھی آتے ہیں. آپ کے کویشچن ہو وہاں پر جا سکتے ہیں, پیج پر ان کو میسج کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہو, کوئی بھی کامنٹس ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن حاضر ہے اور آپ کامنٹس کریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.